बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आपको इस्लाम स्टडी सर्कल के इस सेशन में खुश आमदीद। जैसा कि हम तरीक़ा इख्तियार करते हैं, कुरान मजीद का कुछ हिस्सा पढ़ते हैं, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से कुछ इंतखाब होता है और हम उसके बाद बाइबल से भी कुछ इक़्तिबासात पढ़ते हैं और आखिर में हम किसी मौजू पर ख़वातीन हज़रात गुफ्तगू करते हैं और फिर आपके लाइव सवालात होते हैं। मैं अपनी गुफ्तगू को बग़ैर किसी ताख़ीर के इसका आगाज़ करता हूँ और हम कुरान मजीद का जो हिस्सा पढ़ेंगे ये आपके सामने डिस्प्ले भी हो रहा है। ये सूरह शूरा है ख़वातीन हज़रात, जो कुरान मजीद की 42nd सूरह है, 42 नंबर सूरह है और इसकी 40 से लेके 43 यानी 40 से लेके 43rd वर्स तक हम इसको पढ़ेंगे ख़वातीन हज़रात। तो इसके जो अल्फाज हैं वो ये हैं, वजज़ाउ सय्यअतिन सय्यअतुम मिस्लुहा फमन अफ़ा व अस्लहा फ़अज्रुहु अलल्लाह इन्नहु ला युहिब्बुज़्ज़ालिमीन वलमन इंतसरा बअद ज़ुल्मिही फ़उलाइका मा अलैहिम मिन सबील इन्नमस्सबीलु अलल्लज़ीना यज़्लिमून अन्नास व यबगून फ़िल अर्दि बिग़ैरिल हक़ उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम वलमन सबरा व गफ़रा इन्न ज़ालिका लमिन अज़्मिल उमूर। ख़वातीन हज़रात का जो तर्जुमा है वो ये है, and the revenge of an evil is an evil equal to it. Yet he who forgave and reconciled his reward rests with God. Indeed, he does not like wrongdoers, and those who took revenge after they were oppressed, then there is no blame on them. The blame is only on them who oppress people and are rebellious in the land without justification. It is for these people for whom there is a grievous penalty. And indeed, he who exercised restraint and forgave, then this is from among the matters of resolve. तो जैसे कि आप देख रहे हैं ख़वातीन हज़रात, यहाँ जिस चीज़ को बहुत स्ट्रेस किया गया है और जिस चीज़ को बिल्कुल आप वाज़ेह तौर पे सामने देख सकते हैं वो ये है कि जब आपके साथ कोई ज़्यादती हो किसी भी किस्म की, तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो ख़वातीन हज़रात ये है कि आप बराबर का बदला ले सकते हैं और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप माफ़ कर दें। और अगर आप माफ़ कर दें तो देखिए अल्लाह ताला ये कहते हैं कि उनका अजर फिर अल्लाह ताला पर यानी अल्लाह ताला की ज़िम्मेदारी है। यानी वलमन इंतसरा बअद ज़ुल्मिही फ़उलाइका मा अलैहिम मिन सबील, यानी और मज़ीद ये कहा गया कि जिन्होंने रिवेंज लिया या जिन्होंने इंतकाम लिया बाद इसके कि उन पे ज़्यादती की गई थी तो उन पर कोई ब्लेम नहीं है। यानी आप अगर इंतकाम लेते हैं तो उस पर कोई ब्लेम नहीं है। लेकिन साथ ये कहा गया कि वलमन सबरा व गफ़रा इन्न ज़ालिका लमिन अज़्मिल उमूर, कि जो लोग सब्र करें और इसके नतीजे में माफ़ कर दें ज़्यादती को, तो ये वाकई एक बहुत बड़ा काम है, पुरअज़ीमत काम है। और अल्लाह ताला की इस बयान से ऐसा लगता है कि जैसे अल्लाह ताला ये एक अपील कर रहे हैं कि हमें अगर कोशिश करनी चाहिए कि जब कोई ज़्यादती करे तो हम उसको माफ़ कर दें। लेकिन ख़वातीन हज़रात ऐसा मौका होता है बहुत दफ़ा ऐसी ज़िंदगी में वाक़यात होते हैं कि यू डोंट फील लाइक फॉरगिविंग अ पर्सन, और बाज़ दफ़ा उसकी अपनी वेल बीइंग के लिए, उसकी अपनी इस्लाह के लिए ज़रूरी होता है कि आप उसको माफ़ ना करें बल्कि उससे बराबर का बदला लें। तो इसकी ऑप्शन मौजूद है। यानी अल्लाह ताला ने चूँकि इंसान को जब बनाया तो उसमें दोनों तरह के लोग रखे और दोनों तरह की हालात की रियायत की। यानी बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि फॉरगिवनेस या माफ़ी ही बड़ी अहम चीज़ होती है और आप माफ़ कर सकते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा आपको बदला लेना पड़ता है और बदला लेना कोई गलत बात नहीं है, इसलिए अल्लाह ताला ने इसकी गुंजाइश रखी। लेकिन अपील ये ज़रूर की कि जो माफ़ करेगा तो फ़अज्रुहु अलल्लाह, तो ही विल गेट अ रिवॉर्ड फ्रॉम गॉड। God is going to be responsible for the reward of a person who forgives people. तो इसलिए ये आप देख सकते हैं कि इसमें जो अपील की नौयत है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, because if God has the ultimate authority of rewarding you for your act of forgiveness, तो आप चीज़ सोच सकते हैं कि खुदा की तरफ से वो अजर कितना ज़्यादा होगा। अच्छा, ये बात भी ज़रूरी है कि अगर आप बदला लें तो कुरान मजीद ने बता दिया है कि उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए जिस तरह का अमल उस आपके ख़िलाफ़ हुआ था। यानी ये तो नहीं हो सकता कि आपके साथ जो ज़्यादती है वो बहुत कम हो और आप उसके जवाब में बहुत बड़ी ज़्यादती कर बैठें और उसके जवाब में गुस्से में आके आप 10 गुना ज़्यादा
دوسرے کا نقصان کر دیں، تو یہ کسی طرح سے نہیں ہے. یعنی ایکول آپ لے سکتے ہیں ریکمپینس، یعنی ایکول ریونج لے سکتے ہیں، اینڈ دیٹ از آل. اور قرآن کے ایک اور مقام سے یہ پتہ چلتا ہے جہاں پہ یہ بات بیان ہوئی ہے، لا يحب اللہ الجہر الا من ظلم. یعنی اللہ تعالیٰ اگر آپ زیادتی کے جواب میں کوئی بری بات کہیں، یا زیادتی کے جواب میں آپ کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جائے، تو لا يحب اللہ الجہر بالسوء اصل میں الفاظ ہیں الا من ظلم، کہ اگر آپ کسی زیادتی کے جواب میں آپ کے منہ سے کوئی سخت بات نکل جائے، تو اگر آپ سے زیادتی ہوئی بھی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے سوء کو پسند نہیں کرتا، ایسی برائی کو پسند نہیں کرتا، سوائے اس کے کہ آپ پہ زیادتی ہوئی ہو. یعنی آپ you can voice your anger on only one occasion, and that is when someone has wronged you. یعنی غصے میں آ کے اگر آپ کوئی سخت بات کہہ دیتے ہیں تو یہ اسی وقت ہونی چاہیے کہ جب آپ کے خلاف کسی نے یہ معاملہ کیا ہو. تو یہ ایک بڑی عمدہ نصیحت ہے، اور it takes a lot of patience to act upon it. اس لیے کہ آپ کو جب غصہ آیا ہوا ہوتا ہے، جب آپ forgiveness کے برخلاف you want to take revenge or you want to take a step which is equal to that, تو پھر یہ ضروری ہوتا ہے خواتین و حضرات کہ you exercise that restraint and patience. اسی وجہ سے دیکھیے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. جس نے پیشنس ایکسرسائز کی، he who exercised patience or restraint and forgave، یعنی اس کے بغیر forgiveness ہو نہیں سکتی. یعنی unless you have that patience, that steadfastness, that resolve, you simply cannot forgive a person. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ انسان کے اندر وہ جو جذبہ ہے صبر کا، ریسٹرینٹ کا، ریزالو کا، he keeps building upon that, because you see you will have to call upon that particular store that you have of patience when you want to forgive anyone. تو کسی کو معاف کرنا ہے تو پہلے اپنے اندر وہ ظرف بھی ہمیں پیدا کرنا ہے، وہ صبر پیدا کرنا ہے. اور یہ خواتین حضرات اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم جب کسی سے بدلہ لیتے ہیں تو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ بہت سارے وہ مواقع ہوں گے جب ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے اور وہ بھی ہم سے برابر کی زیادتی کرنا چاہے گا، تو وہ ظاہر ہے وہ حق بجانب ہوگا، لیکن ہم کیا ریکویسٹ کریں گے کہ کاش وہ بھی ہمیں معاف کر دے. تو اس وجہ سے اس پہلو کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ وی ایکسپیکٹ ٹو بی forgiven, so let us also forgive other people. اور یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بھی سوچنا چاہیے کہ ہم خدا سے معافی مانگتے ہیں. we expect forgiven from God, not only from the person that we wronged، اس سے بھی ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں معاف کر دے، اور اس سے بڑھ کے ہم یہ چاہتے ہیں کہ خدا بھی ہمیں معاف کر دے. تو if you want to be forgiven, you start forgiving others, start this practice yourself. And as I said, this is not easy at all. آپ کو جب غصے میں اور زیادتی کے جواب میں صبر کرنا پڑ جاتا ہے اور معاف کرنا پڑ جاتا ہے، تو یہ ایک غیر معمولی اٹ نیڈز ایکسٹرا آرڈنری competence in a person, extraordinary character in a person, so that he is able to overcome and give that ایک چیز جس کے اندر آپ دوسرے آدمی کو یہ موقع دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے I forgive you and you've got another chance. ایک اور موقع پہ خواتین حضرات اسی قسم کی بات قرآن مجید نے ایک اور اسلوب میں بیان کی، اور وہ یہ بیان کی کہ ادفع باللتی ہی احسن. اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو ایک طریقہ تو یہ ہے نا کہ آپ زیادتی کا جواب زیادتی سے دیں. دوسرا اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ زیادتی کے جواب میں کچھ بھی نہ کریں. ایک تیسرا سٹیپ ہے، ایک تیسری سٹیج ہے جو اس سے بھی اوپر ہے، اور وہ کیا ہے کہ زیادتی کا جواب اچھائی سے دیں. یعنی when you are wronged, I mean you just don't forgive you may take equal revenge or you may forgive him, but much more than that is that you start behaving in a very positive manner towards that person. یعنی اس شخص نے جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس زیادتی کے جواب میں آپ اچھائی کا رویہ اختیار کریں. ادفع باللتی ہی احسن. اور پھر دیکھیں قرآن مجید نے اس کی خوشخبری یا گلیڈ ٹائڈنگ کیا دی ہے. یہ کہا ہے کہ اگر آپ سے کوئی زیادتی کرے گا اور زیادتی کا جواب اور اچھائی سے آپ دیں گے تو فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. تو جس نے آپ سے زیادتی کی ہے، جس سے ساتھ آپ کی دشمنی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس رویے کے نتیجے میں وہ ایک غیر معمولی آپ کا دوست بن جائے. He becomes your bosom friend. So یہ وہ چیز ہے جس کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر ہو سکے تو زیادتی کا جواب ہم معافی سے دیں، اور اس سے بھی بڑھ کے یہ ہے کہ زیادتی کا جواب خوش اسلوبی کے ساتھ دیں. میٹ دیٹ پرسن ان اے گڈ وے. اس کو یعنی وی آر ایبل ٹو present his case in his absence. If he has some good in him,
تو ریونج کے بجائے ہم اس کو میرٹ پہ دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ اچھائی کریں. اور یہ ایک اور دوسرے الفاظ میں اس کو قرآن نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی, اپنے رائیولز کے ساتھ بھی جسٹس کریں, ان کے ساتھ بھی آپ یو مسٹ ناٹ گو بیونڈ واٹ دی ادر پرسن از ڈن. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ اپنے دشمنوں کے ساتھ, اپنے رائیولز کے ساتھ, اپنے ایڈورسری کے ساتھ بھی یو آر جسٹ ٹو دیم. تو لیکن یہاں ہم جن قرآن کی آیتوں کو پڑھ رہے ہیں وہ ایک اپیل ہے کہ بھئی آپ اگر یہ معاف کر دیں گے, خدا کی خاطر معاف کریں گے, تو یاد رکھیے گا اس کا اجر بھی خدا دے گا. سو لیٹس ناٹ forget کہ the amount of reward that we can reap from God as a result of forgiving others is unimaginable, it's unfathomable, کیونکہ the person who's going to give this reward is none other than God himself. سو خواتین حضرات, اب ہم اپنی حدیث کے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں, جس از دا نیکسٹ سیگمنٹ. اور یہ جو حدیث ہم پڑھنے جا رہے ہیں خواتین حضرات, یہ مسلم جو صحیح مسلم ہے اس کی روایت ہے, اور اس کے الفاظ یہ ہیں. ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے کہ ان ابی ہریرہ قال قال رجل یا رسول اللہ من احق الناس بحسن الصحبہ قال امک ثم امک ثم امک ثم ابوک ثم ادناک ادناک. تو ابو ہریرہ نے یہ بیان کیا کہ ایک شخص سے سوال کیا کہ اے اللہ تعالیٰ کے رسول, بندوں میں کون سا سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا مستحق ہے, یعنی who is the person who deserves my good treatment the most. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے کیا جواب دیا, your mother, تیری ماں. اس نے پھر پوچھا, آپ نے پھر جواب دیا your mother, تیری ماں. پھر اس نے تیسری مرتبہ, the third time he asked and the prophet again replied your mother, تیری ماں. اور پھر ان سے کہا, جب چوتھی مرتبہ پوچھا اس شخص نے تو پھر انہوں نے کہا کہ now your father. And when he asked again or the next time he said, the prophet said, then the rest of your kin as per their proximity, as per their closeness towards you. So this is of course something which is a very important aspect of our life کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب, یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر سے جب یہ سوال کیا گیا کہ سب سے زیادہ حسن سلوک, سب سے زیادہ گڈ ٹریٹمنٹ, who deserves the most good treatment from us. So look what the prophet of God said, and he said it thrice, that it is your mother. And I think this is a reality which all of us who have mothers, whether they are living or whether they have passed away, and may God forgive them, وہ ان کی جو پرسنالٹی ہے, ان کی جو شخصیت ہے, it is something that is an eye opener for us. It is an irreplaceable relationship. آپ کی ماں ہے جو آپ کے لیے وہ کرتی ہے, جو تعلق اس کا آپ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے, the way she, I mean, جسے کہتے ہیں نا کہ puts her own comfort into jeopardy, اپنی کمفرٹ کو, اپنے مال و دولت کو, جو کچھ بھی اس کے پاس ہے, she would like to just throw it away if that can be of any benefit to her children. اور یہ this is something which is inbuilt in mothers. And somehow this is, I mean, there are very few exceptions. آپ دیکھیے یہاں تک ہوتا ہے کہ اگر بچے بدتمیز ہیں, بچے they maltreat their parents, they have a really really bad attitude, they are very rude, تب بھی ایک ماں جو ہے, look, when you say sorry to her, and at times you don't even need to say sorry, as soon as you come back to her and you start talking to her nicely, she just forgets what had happened. ہوتا ہے نا ایسے, یہ ماں کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. There is no other relationship which has that magnanimity. اس میں اتنا اس کا جو ہے نا, جسے کہتے ہیں نا وسیع ظرف ہے, اس کا ظرف ماں کا اتنا بڑا ہے. She is so magnanimous that what you may, I mean whatever you may do, however you may insult her, however, even I have seen, I mean, so unfortunate to say this, kids who actually they are not only abusive, they hit their mother. I mean, they unki jo audacity, it goes as far as that. Even for such mothers, you can see how at times, I mean, not at times, I would say most of the time, she is so forgiving and she is so accommodating, and she would like the children to come back to her whatever has happened, forgetting what has happened. This is not easy. ہم میں سے کتنے ابھی ہم نے forgiveness کی آیت پڑھی تو کتنا مشکل ہوتا ہے forgive کرنا. یعنی اتنا مشکل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو اجازت دے دی کہ آپ برابر کا ریونج لے سکتے ہیں تاکہ انسان کے جو ہیومن ایموشنز ہیں وہ اپیز ہو جائیں. اور ادھر ماں کو آپ دیکھیے, ہیو یو ایور سین اے مدر ٹیکنگ ریونج؟
I have yet to see, and I think perhaps you'll agree with me, maybe very exceptional cases, but I mean they're so exceptional that they might be even non-existent. माँ कभी बदला नहीं लेने वाली जगह पे होती. माँ के अंदर जो खूबी है, जो हुस्न है, जो ताल्लुक है, वो वही है कि जिसको हम वी कैन नेवर इवन इमेजिन. एंड जस्ट इमेजिन कि गॉड हु हैज क्रिएटेड मदर्स, मतलब माँ को बनाने वाला खुदा है. माँ के अंदर अगर आप ये शफकत देखते हैं, ये मोहब्बत देखते हैं, ये उन्स देखते हैं, तो यू कैन वेल इमेजिन कि खुदा क्या होगा. तो अल्लाह ताला असल में ये चाहते हैं कि हम अपने माँ बाप के ज़रिए से, अपने पेरेंट्स के ज़रिए से वी रिकग्नाइज द being of God, the persona of God, that He is exactly the same. Acha, we have talked a lot about mothers, but don't forget there is a role of the father as well, and in many cases, at times, it is almost as good as the mother. But because we are talking about a general principle, it's not always the case. So, a prophet ने ये कहा कि भाई 3 times the right of the mother. Once you do that, the 4th is your father. जिससे ऑफ कोर्स ये पता चल जाता है कि बाप का भी एक ताल्लुक है, बाप भी एक हकीकत है. एंड द फादर इज ऑल्सो अ वेरी केयरिंग पर्सन, एंड देयरफॉर हिज योर ओन गुड ट्रीटमेंट टुवर्ड्स योर फादर एंड योर ओन रिलेशनशिप विद योर फादर हैज़ टू बी समथिंग विच यू शुड बोस्ट ऑफ, एंड यू शुड पीपल कुड बी प्राउड ऑफ यू. सो अपने बाप के हवाले से, अपने वालिद के लिहाज से भी कभी ये मत सोचिए कि ये कोई सेकेंडरी चीज़ है. माँ के मुकाबले में आप कह सकते हैं माँ इज़ यूनिक. So, in relationship to your mother, he might be a person who is lesser the way your mother sacrifices for you. लेकिन this does not mean कि he is in any way less vis-a-vis other relations. तो ये एक unique situation है. और again इस तरह की रवायतों में ख़वातीन हज़रात ज़हन में रखें कि exceptions होती हैं, and it's not that always fathers come to this standard. They are at times standing exactly in the same mold as the mother herself. और फिर देखिए कहा गया कि तुम्हारे दूसरे रिश्तेदार. इसका मतलब असल में ये है कि अल्लाह ताला ने जो कायनात बनाई है, जो फैमिली बनाई है, उसमें the nearest you are to a person, the more she or he deserves your good treatment. And as you move away, तो इसका ये मतलब नहीं है कि the other actually deserve any maltreatment. नहीं, ये सिर्फ बताया ये गया है कि the person who sacrifices the most for you, the person who cares for you the most also deserves a lot from you. ये असल में पॉजिटिवली एक बात को समझाने के लिए है. इसको कभी इस तरह से महसूस ना करें कि ये बात इस तरह से भी कही गई है कि अच्छा बाकी लोगों से तो आप बुरा हो सकते हैं. नहीं, इट मीन्स कि नहीं, उनसे भी आपने अच्छा होना है, लेकिन इनके साथ तो एक्स्ट्रा अच्छा होना है. दीज आर एक्स्ट्रा स्पेशल रिलेशंस दैट यू हैव टू एक्चुअली ऑनर. तो ये वो चीज़ है ख़वातीन हज़रात जो हमें अपने माँ और बाप में नज़र आती है. जो सेल्फलेसनेस, द वे इट इज़ पर्सोनिफाइड इन योर मदर स्पेशली, इज़ ऑब्वियसली अनपैरेलल्ड. अब मैं आपको बाइबल की तरफ ख़वातीन हज़रात लिए चलता हूँ. एंड द बाइबल वर्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन फैक्ट इज़ टेकन फ्रॉम द गॉस्पेल ऑफ मार्क. दिस इज़ चैप्टर नंबर 12 वर्सेस 41 to 44. तो इसके अल्फाज ये हैं कि एंड द वर्ड ही ऑफ कोर्स इज़ रेफरिंग टू जीसस, took a seat by the place where the money was kept and saw how the people put money into the boxes. यानी of course हज़रत मसीह के ज़िंदगी में इस तरह के मौके आते थे कि मनी बॉक्सेस के अंदर पैसे जो हैं वो कलेक्ट किए जाते थे so that they could be spent in charity. अब ये उसकी एक स्टोरी या उसकी दास्तान है जो बयान हुई है. And look what it says. And a number who had wealth put in much. ठीक है, then he would be observing how people would be putting that charity in a box. अब देखिए वो एक वाकया बयान करते हैं. वो कहते हैं कि and there came a poor widow and she put in 2 little bits of money which make a farthing. Farthing is a very very small, इसको आप कौड़ी नहीं कहते, very small amount of money. And he made his disciples come to him and said to them, truly I say to you, this poor widow has put in more than all those who are putting money into the box, because they all put something out of what they had no need for, but she, out of her need, put in all she had, even all her living. तो ये इतनी खूबसूरत बात है ख़वातीन हज़रात कि हज़रत मसीह ये कह रहे हैं कि it does not matter, the amount that you give is absolutely nothing as compared to the intention that you have. यानी
وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے بڑی تعداد بہت بڑے کنٹریبیوشنز کیے انہوں نے اس لیے بہت بڑے پیسے زیادہ اماؤنٹ میں دیے بیکاز دے ہیڈ اے لاٹ ٹو اسپیئر. لیکن یہ جو ایک غریب بیوہ خاتون تھی, she came and she actually whatever she had her own living that she was actually dependent upon, اس کے پاس جو سرمایہ تھا اس نے اس منی باکس میں ڈال دیا. یہ بتانے کے لیے کہ دیکھیے it is not the amount which matters, it is the amount that you have that you actually spend that matters. If you have a lot of money of course you can give a lot, لیکن اگر آپ کے پاس کم ہے اور وہ کم بھی آپ کی ضرورت ہے, یعنی اتنی ضرورت کا ہے کہ آپ کا خیال ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس کو دے دیا تو میں اپنی ضرورت کیسی پوری کروں گا. تو یہ اس کی مثال ہے اس ویڈو کی. حضرت مسیح نے کہا کہ دیکھو یہ تم سمجھ رہے ہو کہ اس نے تمہیں صرف 2 کوڑیاں دی ہیں, نہیں, اس نے سب سے زیادہ دیا ہے, کیونکہ اس کے پاس جو تھا وہ اتنا ہی تھا کہ جو خود سروائیول کے لیے ضروری تھا اس کے, اینڈ شی گیو اوے دیٹ. So don't think that this is a very ordinary amount. اس مسئلے کو خواتین حضرات قرآن مجید میں بھی یہ ڈسکس ہوا ہے, اور قرآن مجید نے ایک جگہ پہ سورہ حشر میں یہ بتایا ہے کہ the highest form of spending, exactly یہی بات وہاں پہ بھی بیان ہوئی ہے, the highest form of spending is the spending that you do when you are in need of money that you spend. یعنی جس پیسے کو آپ نے دوسرے کو دے دیا دوسرے کی ضرورت سمجھ کے, آپ کو یہ محسوس ہوا کہ سب سے زیادہ آپ کی وہ ضرورت تھا. اور قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, that people who are the most charitable, they are the ones who spend on others in spite of being in need. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایکسٹرا پیسے تھے, they were not surplus, you needed them. آپ کے پاس آپ کو اتنی ہی ضرورت تھی ان پیسوں کی, شاید زیادہ ہو, لیکن آپ نے یہ سوچ کے کہ میرے بھائی کی یا کسی بہن کی ضرورت ہے یہ دے دیا, اور اللہ تعالیٰ نے بھروسہ کیا کہ اللہ تعالیٰ میری ضرورت پوری کرے گا. اور خواتین حضرات, I have seen and I mean heard of so many real life stories جس میں کئی لوگوں نے, کئی بزرگوں نے, کئی نیک لوگوں نے بتایا کہ جب انہوں نے یہ کام کیا کہ جو کچھ ان کے پاس تھا اور ان کی ضرورت کا تھا انہوں نے کسی ضرورت مند کو دے دیا, تو پتہ نہیں کہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کی پھر مدد کی, اور اتنی مدد کی کہ وہ خود حیران رہ گئے. اور یہ اس کو ہمارے جو نیک لوگ ہیں, پائس لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ if you have to experience God, this is one way to experience him. Because when you start fulfilling the needs of other people, جب آپ دوسروں کی ضرورت پوری کرتے ہیں اور خاص طور سے اس مال سے ضرورت پوری کرتے ہیں جو آپ کی ضرورت تھا, تو آپ خدا کو پھر دیکھتے ہیں کہ جیسے زمین پہ اتر آ کے وہ آپ کی مدد کر رہا ہے. And you can simply experience that exhilarating feeling that someone is taking care of you. ادھر آپ نے دیا, ادھر اس سے زیادہ آپ کے پاس آ گیا. تو اگر آپ نے خدا کو کبھی ایکسپیرینس کرنا ہو, not that it's a certain prescription but more often than not it has worked for so many people, تو کبھی یہ کر کے دیکھیے کہ جو چیز آپ کی ضرورت کی ہے سب سے زیادہ, اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس کے بعد آپ کا گزارا نہیں ہے, اور کوئی ضرورت مند آ جائے تو اس کو وہ دے کے دیکھیے. خداوند تعالیٰ کے عجیب معاملات ہیں, اس کے بہت سارے مختلف پہلو ہیں, اس کی شانیں بہت ساری ہیں. You never know how he will come down and fulfill your needs. And I've seen, as I said, I've heard real life stories on this. And this is one way that you can really experience God. And as I said, کہ خداوند تعالیٰ کی طرف جو اصل چیز ہے, it's not the money or the amount which counts as much as the circumstances. وہ حالات کیا تھے کہ جن میں آپ نے وہ پیسے دیے. تو یہ بہت خوبصورت بات ہے جو ہم نے حضرت مسیح سے سیکھی, اور as I said کہ قرآن مجید میں بھی اس کا ایسا ہی تذکرہ بھی ہے. اب ہم خواتین حضرات آخری اپنے حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں جو ڈسکشن ٹاپک ہے. یہ ڈسکشن ٹاپک بیسکلی اٹ از مینٹ مور فار یگسٹرز, بٹ آئی تھنک اٹ مائٹ ایکولی اپلائی فار مینی آف اس, کیونکہ ہم اب سوشل میڈیا generation, whether the new generation or even generation which belongs to the previous one, the previous ages, اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں, it's the social media generation جس کے اندر print media has become irrelevant, یعنی اخبار پڑھنے کی ضرورت نہیں رہ گئی. اسی طرح سے ٹی وی کی طرح کا جو میڈیا ہے, یعنی براڈ کاسٹ میڈیا, that has also become like radio and television, that has also become almost redundant and irrelevant. اور اب جو چیز which is the new form of media and the new form of information sharing is that we call social media, جس کے اندر you just pick up your phone and you start getting so many things, all sorts of things from all parts of the world. آپ کی جو ٹیبلٹ ہے, آپ کا جو فون ہے, آپ کا جو کمپیوٹر ہے, with just one click you get to know what's going on in the world.
اینڈ وہ اتنا بعض دفعہ تھرلنگ ہوتا ہے, اٹ از سو ایبزاربنگ دیٹ یو ڈرون ان ٹو اٹ. آپ محسوس کرتے ہیں کہ دس از دا لائف دیٹ آئی وڈ لائک ٹو اسپینڈ, اینڈ دیئر فور this is something that is a very big achievement اگر میں if I just keep myself connected to the social media and do what best I can vis-a-vis collecting information. تو خواتین حضرات, جب کوئی چیز اتنی زیادہ آپ ریلش کریں کہ it becomes a part of your life, آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے, تو پھر ظاہر ہے کہ cause of concern ہو جاتا ہے. اور وہ cause of concern یہ ہوتا ہے کہ you becomes addicted. آپ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کو کوئی ایڈکشن ہو جاتی ہے, جیسے آپ کو چائے کی ایڈکشن ہو جاتی ہے یا سگریٹ کی ہو جاتی ہے یا الکوہول کی ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی سوشل میڈیا بھی یو گیٹ ایڈکٹیڈ, یعنی ایوری ٹائم دیٹ یو گیٹ اپ ان دا نائٹ یور فرسٹ انسٹنٹ ریئیکشن از ٹو گریب دا فون اینڈ فائنڈ آؤٹ اچھا کوئی میسج تو نہیں آیا, اچھا کوئی سم تھنگ ہیز ہیپنڈ اور ناٹ. تو یہ اتنا زیادہ ہے کہ ایون وین یو آر سلیپنگ دا فرسٹ تھنگ دیٹ یو ڈو وین یور آئیز آر اوپنڈ, آئی مین رات کو اگر آپ کو 4 بجے آپ کی آنکھ کھل جائے, 2 بجے آنکھ کھل جائے, تو میرا خیال ہے آپ اتفاق کریں گے کہ سب سے زیادہ ہمیں یہ ہوتی ہے ارج کہ فٹافٹ فون اٹھا کے دیکھیں کہ کیا لیٹسٹ کیا ہے. تو یہ اتنا گرپنگ ہے. اچھا, اس کا گرپنگ ہونا کوئی بری بات بھی نہیں ہے, بیکاز وین یو آر آئی مین فائنڈنگ آؤٹ سو مینی تھنگز, دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے فائدے بھی بہت سارے ہیں. آپ کو اب انسٹنٹلی خبر پہنچ جاتی ہے, بہت ساری ایمرجنسیز فیملی میں ہوتی ہیں یا خدا نخواستہ معاملات ہوتے ہیں جو فوراً کے فوراً آپ تک پھر آ جاتے ہیں, اینڈ therefore you are able to act upon whatever you need to do immediately. تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں, لیکن as I said disadvantages یہ ہیں کہ خاص طور سے if you just let the social media get hold of your life کہ وہ بالکل جکڑ لے آپ کو, تو پھر آپ اپنی ذمہ داریاں بھول جاتے ہیں. اینڈ سب سے زیادہ جو ذمہ داریاں ہیں which towards your children I would say, یعنی ہم سب کی ایز پیرنٹس ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے ہماری ینگر جنریشن. تو جو آئی سی سفر when I see young parents, تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے ساتھ اتنا گہرا تعلق پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم نگلیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنی ینگر جنریشن کو یا اپنی ذمہ داریوں کو. یعنی نمازیں قضا ہونی شروع ہو جاتی ہیں, اسی طریقے سے جو اخلاقی ذمہ داریاں ہیں, مورل رسپانسبلٹیز ہیں, جیسے کسی کی تیمارداری کرنی ہے یا کسی کے ساتھ کوئی ملاقات کرنی ہے, تو وی کیپ ڈیفرنگ دیٹ اور we try to procrastinate as well. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو obviously ڈس ایڈوانٹیج ہے, لیکن اس کا حل یہ نہیں ہے جیسے کہ بہت سارے ہمارے پیرنٹس بعض دفعہ کرتے ہیں کہ they put an embargo on the social media when it comes to young kids. وہ کہتے ہیں نہیں بس ٹھیک ہے بند کریں, کیونکہ اگر بچوں کو ہم نے زیادہ فون پکڑا دیے یا جلدی عمر میں پکڑا دیے تو they're just going to make a mess of their lives. تو دیکھیں پابندی لگانے کا بھی ایک درجے میں ضروری ہوتی ہے. اب پابندی لگائی جاتی ہے ایٹ اے سرٹن ایج, لیکن ایٹ اے سرٹن ایج پابندی سے زیادہ اپنی اولاد کا شعور بیدار کرے, کریٹ این اویئرنیس when they know کہ بھئی ایک چیز ایسی ہے which is like an addiction and it can cause them to lag behind in studies, and at times you have to let your child experience that failure or loss in studies to make that child realize کہ دیکھیں آپ نے اپنے ساتھ خود زیادتی کی تھی. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو ایمبارگو لگانا ہے یا شٹ ڈاؤن کرنا ہے یہ ہے تو بڑا آسان, لیکن اس کے بڑے خاص مواقع ہوتے ہیں. It has to be exercised in a very prudent way. More often than not, you have to take pains. ان کو آپ سمجھائیں, ان کو بتائیں, and let them actually experience the extreme negative result. کچھ دنیا میں unfortunately ہیں, ہم لوگ بھی اس میں ہیں, کہ جو نقصان کا تب ادراک کرتے ہیں, سمجھ ان کو آتی ہے جب وہ خود نقصان کر بیٹھتے ہیں. تو ایک دفعہ نقصان اگر آپ کر لینے دیں, ایک دفعہ وہ ٹیسٹ میں اگر فیل ہو جائیں یا ان کے گریڈز اگر لو آ جائیں اینڈ they feel that shame, تو this is something which is actually a remedy at times. تو ایسا بھی ہوتا ہے, اور ایسے بھی ہوتا ہے کہ جس میں یہ ریمیڈی نہیں ہوتی, اور بچے بعض بہت نوٹی ہوتے ہیں, بہت ڈھیٹ بھی ہو جاتے ہیں اس میں, اور ان کو فرق نہیں پڑتا. لیکن دیکھیے اس سارے کے سارے معاملے کو کیسے ٹیکل کرنا ہے, تو وے یو نیڈ ٹو میک دیم انڈرسٹینڈ. اس کے اندر زبردستی کی جو ٹیکنیک ہے نا, دیٹ شوڈ بی دا لیسٹ, آئی مین دیٹ شوڈ بی دا ویری ویری لاسٹ ریزورٹ. میں یہ دیکھتا ہوں اپنے سامنے, دس از دا فرسٹ اسٹیپ وچ پیرنٹس اڈاپٹ. یعنی بجائے اس کے اس کو لاسٹ ریزورٹ کے طور پہ باقی سارے طریقے ایگزاسٹ کر لیں, امیڈیٹلی آئی فائنڈ اے مدر سیئنگ بس بند کرو, 1 گھنٹہ ہو گیا, آدھا گھنٹہ ہو گیا, بس نو مور, واپس کر دو مجھے فون, یا فلاں جگہ پہ رکھ دو. نہیں, I mean this is not the first step, this has to be the last step. The first step has to be
much more friendlier and a much more congenial approach, جو ظاہر ہے کہ صرف سیل فونز کے حوالے سے یا سوشل میڈیا کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ وہ زندگی کے جنرل معاملات کے حوالے سے ہے، جس میں یو آر اے فرینڈلی پرسن ٹوورڈز یور چلڈرن، یو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیم اینڈ ٹیک دیم along with you, you make them travel through this کہ دیکھیں یہ اور یہ اس کے مسائل ہیں اور یہ اس کے فوائد ہیں. I always think that ہمارے بچوں کے اندر اتنی میچورٹی ہے and they are so street smart، اتنی زیادہ ان کے اندر آپ یہ کہہ لیجئے کہ عقل بھی ہے، اور بہت زیادہ they are at times much more clever than us than we were at their age، کہ یہ سمجھایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے مشکلات ضرور ہوتی ہیں، لیکن جیسے ابھی ہم نے کہا نا، صبر اصل چیز ہے. اگر آپ کے اندر صبر ہو اور اپنے بچوں کے ساتھ آپ جو معاملہ کریں وہ حکمت کے ساتھ ہو، زبردستی کا نہ ہو، تو سوشل میڈیا کی آئی وڈ سے جو ایڈوانٹیجز ہیں دے آؤٹ نمبر دا ڈس ایڈوانٹیجز آئی وڈ سے، بیکاز ایوری تھنگ ہیز این ایڈوانٹیج اینڈ ڈس ایڈوانٹیج. لیکن آئی مین اف یو وے جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں وہاں پہ آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اس کے فائدے اس سے کہیں زیادہ ہیں جو اس کے نقصانات ہیں، صرف آپ کو طریقے سے معاملہ کرنا ہے. So thank you very much. I've now come to an end to this study session, and now it's up to our hosts and co-hosts. So please, آپ جو سوالات ہیں I am ready for those. So over to you. Thank you so much, Dr. Salim. Our first question is from Rafia Khwaja. میرا یہ question ہے کہ Dr. Shihab, we all know that lying is wrong and Allah has not permitted us to lie. But sometimes some close friend will ask you like, how much did you pay for your house? Or what is your husband earning? Personal things that you don't want to tell, but you don't want to lie or be rude because she is a close friend. So in these circumstances, what would you advise one to do? Thank you. This is a difficult one. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے واقعی یہ بہت مشکل ہے. اگر آپ سے کوئی آپ کی عمر پوچھ لے یا آپ کی سیلری پوچھ لے یا کوئی ایسی حقیقت پوچھ لے دیٹ یو وڈ ناٹ ریڈیلی لائک ٹو ڈسکلوز، تو آئی تھنک اس کے اندر جو طریقہ اختیار کرنا چاہیے اس میں جھوٹ کا ایلیمنٹ تو نہیں ہونا چاہیے. آپ ٹال سکتے ہیں، یو کین آئی مین جسٹ لاف اٹ آف. ایسا بھی ہوتا ہے مثلا بھائی کیا کرو گے تم پوچھ کے، میرا خیال ہے اتنی ہوگی. There are so many ways of lightly dismissing such questions, and you آپ کہیں اچھا نہیں تم بتاؤ، اچھا آپ پہلے آپ بتاؤ the heart of the other person. اور secondly جی جھوٹ تو نہیں بول سکتے، مطلب یہ کہ میں کوئی اور جھوٹ بولنا تو دیکھیں کسی وقت بھی مناسب نہیں ہے. مطلب آپ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ اپنا عذر بیان کر دیں. جیسے آپ کہیں کہ people would not be comfortable if I say something. Thank you, Dr. Salim. Our next question is from Riyaz. میرا سوال صبر کے متعلق ہے جی کہ ایک بندہ جو جس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے اور وہ بدلہ لے ہی نہیں سکتا، تو ہم کہیں وہ صبر ہے، اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں وہ تو مجبوری ہے. عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ بدلہ لے سکتے ہیں وہ صبر نہیں کرتے. ٹھیک، اس سلسلے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو آپ کی مرضی ہے. دیکھیں اگر آپ بدلہ نہیں لے سکتے اور مجبوراً صبر کر رہے ہیں تو آپ اپنی اس معافی کو ظاہر ہے پھر وہ آخرت میں جا کے ڈیل کریں گے. یعنی دنیا میں اگر آپ نے بدلہ نہیں لیا تو اس بندے کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پھر وہ زیادہ مشکل میں پڑے گا، کیونکہ آخرت میں آپ سے وہ پھر اس کو معافی مانگنی پڑے گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایسی چیز جس میں زیادتی دوسرے شخص نے کی ہے وہ میں معاف اگر کر بھی دوں گا، تو اگر دوسرا شخص معاف نہیں کرے گا تو اس کی وہ مدعا رہے گا. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجبوراً بھی اگر آپ نے صبر کیا ہے تو یہ ایک وقتی صبر ہے، کیونکہ وہ اصل جو بدلہ لینے کا موقع ہوگا آپ کے پاس وہ بعد میں بھی ہوگا. تو مجبوری میں کے سلسلے میں بھی یہ بھی صبر کی کیٹیگری میں آئے گا. دیکھیں وہ تو ایسا ہی ہے نا کہ جیسے آپ کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں تھی. جب آپشن نہیں تھی تو اب وہ صبر آپ نے نہیں کیا جو اچھا صبر ہوتا ہے جس میں آپ غصہ پی جاتے ہیں، بلکہ یہ مجبوری والا صبر ہے. تو یہ تو اب آپ نے چوائس کرنی ہے کہ میں مجبوری والا صبر کروں یا میں وہ صبر کروں کہ اچھے خوش دلی کے ساتھ صبر کروں اور یہ سوچوں کہ بھئی اب معاملے کو میں نے اللہ کے سپورٹ کر دینا ہے. Thank you, Dr. Salim. Our next question is from Adnan. سر قرآن مجید کے حساب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قتل خطا ہوا تھا، جس پہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. جی اب روز محشر اگر وہ شخص کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ بھائی آپ سے قتل خطا ہوئی ہوگی لیکن میری تو جان گئی، تو سر یہ کیا اس میں بھی عمومی اور خصوصی قانون نے اللہ تعالیٰ نے کیا قرآن کیٹیگوریکلی کہ
मतलब जिन जो गुनाह मुझसे रिलेटेड है मैं करेगा उनके ऊपर कि वो क्या जरा होती है उसके ऊपर, लेकिन क्या इसके अलावा अल्लाह ताला ये चाहे सजा दूं जिसे चाहे माफ करूं, तो ये एक अल्टीमेट पोजीशन भी है अल्लाह ताला की जो कि इन सब से ऊपर है। पहले तो ये समझ लें कि ये जो कुरान में आता है ना कि जिसे चाहे सजा दूं जिसे चाहे माफ़ करूं, ये कोई अलल टप बात नहीं है। ये असल में मुशरिकीन के जो आइडल्स थे ना, उनके बुत उनके मुकाबले में कही जा रही है। यानी मुराद ये है कि जो हमारे जिनको आप ख्याल है कि वो शिफात करके मेरा हाथ रोक लेंगे, यानी उनका तसव्वुर ये था ना कि जिन बुतों को वो पूछते हैं या फरिश्तों को वो पूछते हैं तो वो खुदा से उनको माफ़ी ले देंगे। तो अल्लाह ताला उसके जवाब में कह रहे हैं कि मैं जिसको चाहूँगा, यानी चाहूँगा क्या मतलब अपने कानून के मुताबिक, ये चाहूँ का लफ्ज़ उस मुकाबले में बोला गया है कि तुम्हारा ख्याल है कि जो मेरे शुरका हैं जिनको तुम मेरे साथ शरीक करते हो, ये मुझे रोक सकेंगे? नहीं, ये मुझे रोक नहीं सकेंगे। मैं अदल के मुताबिक जो काम करना चाहूँगा वो कर गुजरूँगा। तो ये जो है ना कि युअज़्ज़िबु मन यशा व यग़फ़िरु लिमन यशा, इससे गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। यहाँ मुराद असल में ये वो अल्लाह ताला का इरादा या कुव्वत है जो इसकी नफ़ी कर रहा है कि कोई शरीक या कोई शिफात करने वाला शफात नहीं कर सकेगा और मेरा हाथ नहीं पकड़ सकेगा, मुझे रोक नहीं सकेगा, क्योंकि मैं मुतलिक हूँ इस मामले में। मेरे पास इख्तियार पूरे का पूरा है। ऐसा नहीं है कि कुछ देवी और देवता हैं जिनके पास कुछ इख्तियार है वो मुझे रोक लेंगे। इस वजह से ये यग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ को तो आप इस जगह पे रखें। Thank you, Dr. Salim. I can't hear him anymore. So we'll move on to Talat Wahid. सर मुझे आपसे ये पूछना है, आपने जो हदीस सुनाई कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 3 दफ़ा, तो ये स्ट्रेस उसके ऊपर एम्फेसिस दिया कि माँ का कितना को हक है बच्चे पे। तो मैं इसके पीछे जाके आपसे मालूम करना चाहती हूँ कि क्या उस माशरे में माँ के हुकूक नहीं दिए जाते थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना स्ट्रेस किया, या वो जो इंसान जो आके सवाल पूछ रहा था कि मैं किसके साथ सबसे ज्यादा नेकी करूं, तो ऐसा लगता है कि इट्स जस्ट लाइक देयर इज समथिंग मोर बिहाइंड इट कि ऑल ऑफ अ सडन अ पर्सन कम्स एज इफ ही डजंट नो व्हाट ही शुड डू। तो इसके बारे में आप जरा और रोशनी डालेंगे तो मैं इसको, मेरे ख्याल से ये जो मैसेज आप देना चाह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जैसे कि इसमें कुछ और जैसे कोई खला या कोई कमी रह गई है। और दूसरी चीज ये कि जो मेरा मुशाहिदा है कि जिस घर में बाप अपनी बीवी की इज्जत नहीं करता वो बच्चे अपनी माँ की इज्जत नहीं करते। सो इस बारे में मैं आपसे गाइडेंस चाहूंगी। तो जहाँ तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक है, तो देखें हमें इस रवायत का पस मंज़र तो फ़िलहाल मालूम नहीं है कि वो एक अचानक सवाल किया था किसी ने आके या उसके पस मंज़र में कोई चीज़ थी। तो क्योंकि देखें रवायतों में तो आम तौर से ऐसा होता है कि जो बयान करने वाला होता है वो आम तौर से पस मंज़र को बयान नहीं करता। वो देखता है ना कि कोई चीज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान की है जो एक कायदा कुलिया बन जाता है, कोई एक जनरल प्रिंसिपल बन जाता है, तो वो क्या करता है उस सिचुएशन से उस प्रिंसिपल को निकाल के ना रवायत कर देता है। सो बाज़ जगहों पे तो ऐसा होता है कि इंस्टेंस का पता चल जाता है कि क्या हुआ, लेकिन बहुत सारे मौके पे नहीं पता चलता कि वो सवाल किया गया था या महज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोसाइटी के अंदर चाल चलन को देख के ये किया। तो अगर आप दोनों में से कोई भी मुराद ले लें तो उसका स्ट्रेस अपनी जगह बरकरार है। फ़र्ज़ कीजिए कि अगर माँ के साथ ताल्लुक़ में या माँ के साथ अच्छाई करने में मुमकिन है कि उनके ज़माने में कोई ज़्यादती हो रही हो या कोई ग्रोह सही ना कर रहा हो, तब भी ये जवाब बिल्कुल ठीक है कि आपको माँ के साथ स्पेशल ताल्लुक़ रखना है। और फ़र्ज़ कीजिए कि ये एक महज सवाल था जिसमें कोई पस मंज़र ना हो, तब भी ठीक है। उसकी वजह यह कि कतई नज़र पस मंज़र के माँ की जो हैसियत और माँ का जो मुकाम है वो अगर हम कुरान से भी जानें तो देखिए ना, जो माँ खुद फिज़िकली ज़्यादा बर्दाश्त करती है, पहले ज़ाहिर है कि अपने पेट पे रखती है बच्चे को, उसके बाद डिलीवरी का एक प्रोसेस आता है, उसके बाद दूध पिलाने का एक प्रोसेस आता है। तो ये 3 प्रोसेसेस तो हमें खुद बता रहे हैं कि जो वालिद पे नहीं आते या बाप पे नहीं आते, और यहाँ वो एक्स्ट्रा मुशक्क़त कर रही होती है। तो किसी ना किसी तरह हम कुरान से इसको रिलेट कर सकते हैं कि कुरान ये कहता है कि एक माँ थ्राइस 3 ऐसे स्टेप्स करती है, ये 3 ऐसे काम करती है जो बीवी नहीं, जो शौहर नहीं करता। तो इस लिहाज से भी हम देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे विदाउट एनी बैकग्राउंड अगर ये बात कही हो या विदाउट नोइंग द एग्जैक्ट बैकग्राउंड, तो ये दुरुस्त मालूम होती है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ये 3 चीज़ों में वाकई शी आउट डज द हस्बैंड। आपका दूसरा सवाल क्या था? सर वो ये था कि जब माशरे में ये देखते हैं ना कि खवातीन की इज्जत नहीं हो रही है या शौहर जो है माँ की इज्जत नहीं करता या बच्चों को नहीं इंस्ट्रक्ट करता कि वो अपने वालदा से किस तरह से पेश आए।
اگر وہ خود اس کو نہیں ٹریٹ صحیح کر رہا ہے, رسپیکٹ نہیں دے رہا ہے گھر میں, تو بچے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایک انڈیویجول ہے جو کہ اپیرنٹلی میری ماں ہے, بٹ اس کو یہ ایسے ٹریٹ کرنا چاہیے کیونکہ فادر ایسے کر رہا ہے. تو پھر وہ جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ معاشرے میں پھر اپنی بیوی یا اپنی ماں یا خواتین کے ساتھ نا it's just like a general package کہ عورتوں کو وہ مقام نہیں دینا ایز این انڈیویژل, بالکل کیونکہ ہونا چاہیے. سو جی آپ ٹھیک ہے, ایز این رسپیکٹ نہیں دی جا رہی ہے تو ایز ریلیشن میں بھی پھر رسپیکٹ نہیں دی جاتی. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ اگر باپ جو ہے یعنی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ وہ رویہ اختیار نہیں کرتا تو یہ بہت دور تک اس کی کا افیکٹ جاتا ہے. سب سے پہلے تو ظاہر ہے بچوں پہ ہی جاتا ہے. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی ماں کے ساتھ اگر رسپیکٹ نہیں ہو رہی تو شاید یہ رشتہ ہی اس طرح کا ہے. ان کے اندر پھر ایک فیمیل جینڈر کے ساتھ ایک اسے کہتے ہیں نا کہ ایک حقارت کا چیز پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. بہت سارے بچوں کے اندر نہیں بھی ہوتی, لیکن چونکہ باپ رول ماڈل بنتا ہے بہت سارے معاملات میں, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس کی شروعات باپ سے ہو جائے تو یہ بہت دور تک جا سکتی ہے. اسی وجہ سے والدین کو, خاص طور سے والد کو, اس معاملے میں ایکسٹرا جسے کہتے ہیں نا کہ اکرام کرنا ہے. اور قرآن مجید نے اس کو بہت زیادہ سٹریس کیا اور یہ کہا کہ اگر تمہیں کوئی ایسی بیوی مل بھی گئی ہے جو تمہیں پسند نہیں ہے تو یہ کوئی جس کی دلیل نہیں ہے کہ تم اس کے ساتھ زیادتی کرو. نہیں, یہ ایک فیصلہ ہے جو کر لیا ہے, اب اس کو نبھانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ حج میں بھی اس کی بہت تلقین کی اور یہ بتایا کہ دیکھو تمہارے اختیار میں ہے, تم ہیڈ آف دا فیملی ہو, تو جس خاتون کے ساتھ تم اس طرح سے بے حجاب ہو چکے ہو, جس نے تمہارے ساتھ ایک بندھن باندھا ہے, اس کے ساتھ اگر تم یہ رویہ اختیار کرو گے تو یہ کسی طرح سے بھی یہ عدل کے مطابق نہیں ہوگا. تو یہ تو بالکل ایسی ہی بات ہے. لیکن انفارچونیٹلی بہت سارے مسلمان ممالک کے اندر چونکہ فیوڈلزم موجود ہے, چونکہ ایک لحاظ سے جاگیردارانہ سماج موجود ہے, اس کے اندر جو والد ہے یا جو شوہر ہے وہ واقعی جس طریقے سے اپنی بیوی سے پیش آتا ہے وہ ایسی ہے کہ جیسے اپنی باندی یا اپنی کسی کہتے ہیں نا کہ مملوکہ کے ساتھ پیش آئے, جو کسی لحاظ سے بھی مناسب نہیں ہے. سو بہرحال ان چیزوں میں ہمیں بہت ابھی ترقی کرنی ہے, بہت دور جانا ہے, اور اچھا مسلمان بننے سے بہت پہلے اچھا انسان بننا ہے. جی سر, یہ نہیں کہ یہ ایک پیرالل چیز چلتی ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری ماں, اگر ناٹ نیسسریلی کہ وہ اس انڈیویجول کو کہہ رہے ہیں کہ بس تمہاری ماں, مجھے لگتا ہے اس میں میسج یہ ہے کہ سب کی ماں, یعنی اپنے بچوں کو بھی کہنا ہے کہ تمہاری ماں, اپنے بچوں کے لیے بھی یہ لیسن سیکھنا ہے, صرف اپنی مدر کے لیے نہیں, لیکن your wife has to be your children's mother. So this all included, to me it looks like it's all included in this hadith, which is like صرف یہ کہہ دیا جاتا ہے اسٹریس ڈال کے کہ بھئی اپنی ماں کو یعنی آپ یہ سمجھیں کہ اس کو ایسے سمجھیں کہ بالخصوص اپنی ماں کے ساتھ تو کرنا ہی ہے, یعنی باقی سب مائیں اس میں شامل ہیں, لیکن جو تمہاری ماں ہے, جس نے تمہیں جنا ہے, جس کو تمہارا خون ہے, اس کے معاملے میں تم کیسے بے پرواہ ہو سکتے ہو. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر بھی جیسے کہتے ہیں نا کہ الاقرب فالاقرب کے اصول پہ, یعنی جو the nearest has the most right on you, تو جو خون کا رابطہ ہے یا جو خون کا تعلق ہے اس کا کہیں زیادہ حق آپ پہ بنتا ہے. تو یہ اسٹریس کیا گیا کہ دیکھیے اس کے بارے میں بے پرواہ نہیں ہونا آپ نے. Dr. Salim, the next question is from Shahina. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آپ نے ابھی کہا تھا معاف کرنے کا اور اس طرح کا, تو جیسے کبھی کبھی انسان بالکل بے قصور ہوتا ہے, کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی, اور اس کی زندگی میں اتنے اتنے بڑے حادثے ہو جاتے ہیں, جیسے رشتے ختم ہو جاتے ہیں, اور اس کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے, سمجھ ہی نہیں آتا. تو جب پتہ چلتا ہے بعد میں کہ یہ تو بہت ہی قریبی لوگ تھے, وہ کوئی ایسی کوئی چیز تھی, وہ ساری چیزیں کھل جاتی. اب ہو تو کچھ سکتا نہیں, ہو تو سب کچھ بیت گیا, مسئلے بھی ہو گئے, اب تو وہ مسئلہ وقت واپس نہیں آ سکتا. تو لڑائی جھگڑا دلے سے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, خاموشی بہتر ہے, جیسے میں اپنا خیال دکھاؤں. تو اس میں بات جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بہت قریبی رشتے دار ہیں, بہت قریبی کلوز, جن سے آپ بہت محبت کرتے ہیں, تو پھر اس کے لیے انسان جو ہے نا یہ مطلب ایوائڈ کرتا ہے, کہ خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ آپ ان سے کچھ شیئر نہ کریں, اور ان کو اب کیا کریں کہ تھوڑا سا فاصلہ ہو جاتا ہے سر. تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اتنا اچھا سلوک کریں, آپ کے پکے دوست بن جائیں, تو جب ایسا کوئی چانس نہ ہو
تو پھر کیا کرنا چاہیے دیکھیں اپنے تجربے کی وجہ میں سے؟ تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بھی ایک مقام ہے، یہ نہیں کہ ہر دفعہ آپ کو وہی بہت کرنا اچھی ہے. بات ہے سر، یہ بہت اچھا ہے کہ اچھی بات ہے، لیکن جب ایسے حالات ہو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ معافی کرنے کے بعد بھی نا سب تعلقات بظاہر ٹھیک ہوتے ہیں لیکن دل میں وہ چیزیں نہیں نکلتی. تو تو دیکھیں اس کے لیے جی یہ میں چاہ رہی ہوں کہ دل سے بھی نکلے. جیسے اس کے لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے اور خود اللہ تعالیٰ نے وہ بہت اچھی دعا ہمیں سکھائی ہے کہ لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، یا اللہ تعالیٰ ہمارے اپنے دلوں کے اندر جو میل ہے اپنے ساتھیوں کے بارے میں، اپنے جو فیلو ہیومن بینگز کے حوالے سے، اس کو نکال دے. یہ واقعی ایک مشکل چیز ہوتی ہے کہ جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہو اور وہ کوئی قریبی شخص ہو اور پتہ چل جائے کہ یہ معاملہ ہوا، تو آسان نہیں ہوتا، انسان بہت دیر تک رنج میں رہتا ہے. لیکن بہرحال آپ کو یہی وہ آزمائش بھی تو ہے نا، یہی وہ جگہ ہے کہ جتنی زیادہ مشکل ہوگی اتنا اگر آپ اس کو اوور کم کریں گے تو اللہ کے قریب بھی آپ زیادہ ہو جائیں گے، خدا کا بھی آپ کو ایک لحاظ سے معیت حاصل ہو جائے گی. the more tough the circumstances the more is required from you. تو ٹھیک ہے، اس میں ایک وہ درجہ بھی ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نہیں معاف کر سکتے، نہ معاف کیجئے. دل سے آپ نے اگر نہیں معاف بھی کرنا تو ایک الیکس لائے کا تعلق، ایک جنرل بس جسے کہتے ہیں نا کہ ورکنگ تعلق آپ کا ہے، لیکن آپ نے محسوس کیا کہ بھئی اس درجے کی ذاتی ہے کہ میں منافق ہو جاؤں گا اندر سے، یا ہو جاؤں گی اگر میں نے معاف کیا، تو یہ اختیار ہے آپ کو. لیکن جس طرح کہتے ہیں نا کہ ہر چیز کا ایک درجہ ہوتا ہے، ایک درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بھی الاؤڈ ہے، ایک اس سے ہایا درجہ یہ ہے کہ چلیں آپ معاف کر دیں، ایک اس سے بھی ہایا درجہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ معاف کر دیں بلکہ اچھائی کا رویہ اختیار کریں. یہ تینوں درجے جو ہیں نا یہ آپ پر ہیں. اگر آپ اس میں سب سے جیسے ہم کہتے بھی کہ ہم نے تو معاف کر دیا، لیکن دل سے پھر بھی کبھی نہ کبھی بات منہ سے نکل ہی جاتی ہے. یہ میں سوچتی ہوں. تو دیکھیں جہاں دل سے نکل جاتی ہے وہاں اپنے آپ پہ توبہ استغفار کرنی چاہیے، کیونکہ اگر آپ نے واقعی معاف کر دیا ہے تو کوئی بات نہیں، پھر اس کے باوجود اگر آپ کے دل میں کبھی کوئی غصے کا پہلو آتا ہے تو یہ مومنٹریلی ہوتا ہے، یعنی مومنٹری ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ کوئی پرماننٹ رہتا ہے. کچھ دیر کے لیے غصہ آیا، کچھ دیر کے لیے آپ بے قابو ہو گئے، آپ نے ایکسپریس کر دیا، لیکن اصلاً آپ معاف کر چکے ہوتے ہیں. تو آپ خدا کے ساتھ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو فیصلہ کر لیا تھا لیکن میرے سے سخت کلمات نکل گئے یا سختی کا اظہار ہو گیا. ایک وقتی چیز ہوتی ہے وہ، لیکن اگر وہ وقتی نہ ہو اور پرماننٹ ہو تو وہ ایک اور سچویشن ہے جس میں پھر ظاہر ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں معاف نہیں کروں گا، میں یا تو معاف نہیں کروں گا یا کم سے کم دلی تعلق نہیں رکھوں گا یا رکھوں گی. پھر بہت سارے اور ویریبلز ہیں. سو جب آپ دل سے معاف کر چکے ہیں اور اس کے بعد بھی آپ کے ساتھ کے منہ سے کوئی سخت الفاظ نکل جائیں تو وہ دل کی معافی اس سے ختم نہیں ہوتی. وہ تو ایسی ہے کہ جیسے آپ نے صبر کیا ہوا ہے، کبھی کبھی صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، اس میں آپ توبہ استغفار کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ایکسٹرا مدد چاہ سکتے ہیں. یہ ہے کہ پھر ہمیں تھوڑا اوائڈ رکھنا چاہیے، اپنے آپ کو ہر چیز شیئر نہیں کرنی چاہیے. یہ تو ٹھیک ہے نا سر؟ جی بالکل. دیکھیں یہ تو آپ کو اختیار میں ہے کہ جس سے آپ کو چوٹ لگی ہے تو یہ تو نہیں کہا گیا کہ آپ اسے بالکل جگری دوست بن جائیں لازماً. یہ آپشن دی گئی ہے کہ اگر تم بن جاؤ گے تو دیکھنا اس کے رزلٹس بھی ایکسٹرا آرڈنری ہوں گے، لیکن دس از ناٹ یہ کوئی فرض چیز نہیں ہے، یہ آپ کو ایک انسینٹیو دیا گیا ہے. لیکن اگر آپ نہیں کرتے تو جو چیز کم سے کم ریکوائرڈ ہے وہ یہ کہ قطع تعلق تو نہ کریں نا. ایسا موضوع نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی اور آپ جب آپ کے سامنے وہ محفل میں آیا منہ پھیر لیں، یا اس درجے میں پہنچ جائیں کہ آپ کسی کے ساتھ ناتا ہی توڑ دیں. یہ بہت ہی ایکسٹریم سچویشنز میں ہوتا ہے. عام طور سے ایسا کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے آپ لیکس لیگ آپ نے کر لی، آپ نے حال چال پوچھ لیا، زیادہ سے زیادہ کسی کے دوسرے کے کہنے پہ جواب دے دیا، لیکن آگے بڑھ کے جو انیشیٹو ہوتا ہے اور آگے بڑھ کے تعلق آپ نہیں قائم کر سکتے. تو جہاں آپ کے لیے پاسبل نہیں ہے وہاں آپ کے اختیار پہ ہے. The next question is from Imran Babar. اکثر یہ قرآن پاک ظاہری بات ہے عرب میں نازل ہوا، لوگ سمجھتے تھے اور اس کو جب پڑھتے تھے تو سمجھتے ہی تھے. تو یہ والی روایات کے ثواب والی روایات اور اس کے بعد یہ والی ٹریڈیشن کے قرآن کو بلا سوچے سمجھے ثواب کے لیے پڑھا جائے، اور پھر اس طرح والی روایات کے بزرگ یا صحابہ دن میں صبح شام میں قرآن ختم کیا کرتے تھے، کوئی لاجیکل نہیں لگتا، کیونکہ صحابی جو ہیں وہ دن میں 2 قرآن ختم کرتے ہوں گے، مگر ختم میں قرآن جو ہے اس کا کانسیپٹ ہی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں وہ ایک بندہ دن میں 2 قرآن ختم کرے گا. تو یہ کب یہ روایات داخل ہوئی، اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالی. یہ تو ہماری تاریخ کی کتابوں میں اس کے بارے میں ایگزیکٹ معلومات دی ہوئی ہے کہ 2nd سینچری، دوسری اور تیسری صدی جو تھی اس کی خاص آماج گاہ تھی، جب ہمارے بعض لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ لوگ جو ہیں وہ دین سے دور ہو رہے ہیں، قرآن پڑھنے سے دور ہو رہے ہیں، تو انہوں نے فضائل کی روایتیں گھڑی، باقاعدہ گھڑی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ گھڑی، اور یہ کہا کہ بھئی آپ اگر اچھائی کی دعوت ہی تو دے رہے ہیں اور لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر تم فلاں کرو گے تو تمہیں 100 حج کا ثواب ملے گا، یا فلاں کرو گے تو یہ ہوگا،
تو یہ کوئی برائی کی بات تو نہیں ہے. تو اس کو انہوں نے جسٹیفائی کیا کہ بھئی اچھائی کے لیے ہم اگر اس طرح کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یوز بھی کر لیں تو اس سے کیا اس سے کم لوگوں کو ہم گمراہی سے بچا لیں گے. تو یہ دوسری اور تیسری صدی کے اندر ایک بہت بڑا زمانہ رہا کہ جس میں روایتوں کو بڑے پیمانے پہ گھڑا گیا. پھر یہاں تک ہوا کہ جن لوگوں نے وہ گھڑا تھا ان میں سے بعض لوگ پکڑے بھی گئے. ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ اتنے وسیع پیمانے پہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے نام کو اس طرح سے استعمال کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی یہ تو ہم فضائل کے لیے کر رہے ہیں, احکام کے لیے ہم نہیں کرتے. یعنی ہمارے ہاں دین میں دو چیزوں کو ڈسٹنکٹ کر لیا گیا. ایک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکام ہیں, ڈائریکٹیوز ہیں, اس میں تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو ابدی ہیں. لیکن جو ریوارڈ ہے یا جس کی فضیلت بیان کی گئی ہے وہ چیز ہے کہ جس میں ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے اندر انسینٹیو پیدا کریں. تو کہتے ہیں ہم نے اگر کوئی چیز گھڑی ہے یا ایکسٹرا ایڈ کی ہے تو ریوارڈ کے معاملے میں کیا ہے. ہم نے دین میں کمی بیشی نہیں کی کہ ہم یہ کہیں جی کہ فلاں حکم ختم ہو گیا یا فلاں حکم کم ہو گیا ہے تو اس کو ہم نے پروٹیکٹ رکھا. یہ اب انہوں نے اپنی جسٹیفیکیشن پیش کی جو ظاہر ہے ہمیں مطمئن نہیں کر سکتی. تو بہرحال یہ کام ہوا اور یہ اتنا افیکٹو ہوا کہ میں نے شاید کسی وقت آپ کو بتایا ہو یا نہ بتایا ہو کہ امام غزالی نے جب احیاء علوم الدین اپنی کتاب لکھی 6 ہجری میں 5ویں صدی ہجری میں, تو ان کی کتاب اگر آپ احیاء نکال کے دیکھیں اب تو وہ تقریباً ہر زبان میں ترجمہ ہو گئی ہے. تو اس کے اندر یہ اس طرح کی ضعیف روایتوں کا جس میں فضائل کی روایتیں ہیں, جس کے اندر ایکسٹریم سچویشنز ہیں جس میں آپ حیران کن ہو جائیں گے. یہاں تک کی روایت ہے کہ چور اگر آپ کا گھر خالی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر کسی وقت چور آ گیا تو چور کو کوئی چیز ہی نہیں ملے گی اور وہ چور صاحب جو ہیں وہ ڈس اپوائنٹ ہوں گے. تو آپ کی جو تقویٰ ہے اس جگہ پہ ہونا چاہیے کہ آپ چور کے لیے تو کچھ کم سے کم اپنے گھر میں چھوڑ دیں. تو یہ ایک دوسری ایکسٹریم تھی جس میں صوفیانہ تجرد یعنی اپنی سے کہتے ہیں اسیٹسزم اور دوسری طرف ریوارڈ کا بہت زیادہ بیان کرنا. تو امام غزالی کی نے جو یہ بنا ڈالی وہ آج بھی یعنی آپ دیکھیے چل رہی ہے. آج بھی آپ مسجدوں میں جب جاتے ہیں یا ممبر سے آپ آواز سنتے ہیں کہ تم نے اگر ماں باپ کو دیکھ لیا تو تمہیں حج کا ثواب مل گیا, ماں باپ کی عبادت کر لی تو حج کا ثواب مل گیا, اتنی دفعہ درود پڑھ لیا تو اتنے 1000 دفعہ تمہیں ثواب مل گیا, یا فلاں جگہ تمہارا جنت میں گھر ہوگا. تو یہ ٹریڈیشن جو امام غزالی کی طرف سے شروع ہوئی ہے یہ چلتی چلی آ رہی ہے. اور آج ہمارے جو بھائی ہیں تبلیغی جماعت والے, کبھی آپ ان کی فضائل و صدقات پڑھیں یا تبلیغی نصاب جو کتاب پڑھیں, خاص طور سے فضائل صدقات ہے, تو اس کے اندر تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ موضوع گھڑی ہوئی روایتیں, کمزور روایتیں, منقطع روایتیں, لیکن اس کے اندر اسی طرح کا ثواب بیان ہوا ہے. اور وائزین ہمارے جو ہیں بلا تکلف ان کو اپنے ممبروں سے پڑھتے ہیں, حتیٰ کہ ٹی وی کے بہت بڑے بڑے مقررین جو ہیں, بہت بڑے علماء جو ہیں, وہ اسی طرح کی روایتیں بیان کرتے ہیں. اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ بھی اسی کے عادی ہو گئے ہیں. چنانچہ یہ آیتوں کا ختم کروانا یا 1 لاکھ مرتبہ فلاں چیز پڑھنا اور یہ کرنا اور وہ کرنا اور بلائیں ٹالنے کے لیے فلاں کام کرنا, یہ آپ دیکھیے اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی آج کر رہے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں, اس کو صحیح سمجھتے ہیں. تو یہ اتنا گہرا ہماری روٹس میں جا چکا ہے معاملہ, اٹ از سو ڈیپلی روٹیڈ کہ اس کو بہت حکمت کے ساتھ بہت سمجھا کے کہ بھئی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس میں ضروری ہے کہ جب بھی آپ دین پہ کوئی عمل کرے تو اوتھینٹک سورسز سے عمل ہونا چاہیے. ہر سنی سنائی بات یا ہر موضوع بات یا گھڑی ہوئی بات جس کو ہمارے ہاں شہرت مل گئی ہے, عام ہو گئی ہے, just because something has become very common does not necessarily mean that it is correct as well. تو جب تک یہ تنقید کا, تحقیق کا اور کریٹیکل تھنکنگ کا جس کو ہم بہت بیان کرتے ہیں عادت نہیں پڑے گی ہماری ینگر جنریشن کو, جس کو خیر آہستہ آہستہ پڑھ بھی رہی ہے, لیکن ہماری جو پریویس جنریشن ہے وہ اتنی زیادہ ایکلیمیٹائزڈ ہے, اتنی زیادہ یوز ٹو ہے ان چیزوں سے کہ آج بھی آپ دیکھیے کہ دس گوز آن ان چیکڈ اینڈ اس کو بہت بڑی مذہبی ایک فریضہ سمجھا جاتا ہے. تو اس لیے اس میں بہت زیادہ قلمی جہاد کی ضرورت ہے اور عقلی یعنی انٹلیکچوئل جہاد کی بھی ضرورت ہے کہ بتایا جائے کہ دیکھیے مذہب جو ہے وہ انسان کو جہاں سے اپروچ کرتا ہے وہ قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹیبلش سننا ہے. اس کے علاوہ جو کہانیاں بیان کی جاتی ہیں وہ اس کی محتاج ہے کہ پہلے ان کی تحقیق کی جائے اور پھر ان کو ان پہ کچھ نہ کچھ معاملہ کیا جائے. ڈاکٹر صاحب اس کا ایک بڑا نقصان جو سمجھ میں آتا ہے کہ کیریکٹر بلڈنگ, میں خود بھی تبلیغ جماعت سے میں منسلک رہا ہوں کچھ عرصہ, کہ کیریکٹر بلڈنگ تو کوئی بات نہیں ہوتی, ثواب اکٹھا کرنے کا جو ہے وہ اس پہ لوگوں کو لگا دیا جاتا ہے. اور آپ اس کا امپیکٹ دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی میں اتنا کلیئر نظر آتا ہے کہ جو لوگ دیندار بھی ہیں اور شاید مخلص بھی ہیں ان کے اندر بھی آپ سیوک سینس اور کیریکٹر جو ہے وہ آپ اس درجے کا نہیں پاتے جو ہونا چاہیے. میرے خیال میں یہ پوری جو ڈاکٹرین ہے نا یہ ثواب والی, I don't know but maybe that has not a very positive impact on the building of our nation.
تو ناٹ اونلی اٹس ناٹ پازیٹیو, آئی تھنک اٹ ہیز بین کاؤنٹر پروڈکٹیو, اس نے بہت نقصان پہنچایا ہے. اور بہت سارے فرائض, آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ سیوک سینس وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, میں تو یہ کہتا ہوں کہ فرائض سے آپ کو غافل کر دیا ہے, اور آپ نے یہ محسوس کر لیا کہ اخلاقیات جو کہ ایک فرض کی چیز ہے, وہ اگر آپ نے ملاوٹ کر لی, آپ نے چور بازاری کر لی, اور آخرات میں آپ نے سال کے آخر میں عمرہ کرائے یا حج کرائے, کیونکہ اس کے نتیجے میں سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, تو وہ پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ دنیا, آپ دیکھیں نا کتنے زیادہ ہماری سوسائٹی میں یہ بات ہے کہ ہر قسم کے غلط کام کے بعد آپ عمرہ کر کے یا حج کر کے اپنے آپ کو ریفریش کرتے رہتے ہیں, ایز ایف آپ کنٹرول اور ڈیلیٹ سے گزر گئے ہیں. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو آئی مین دس از سم تھنگ وچ از اتنی ڈیپ, جسے کہتے ہیں گٹھی میں پڑی ہوئی ہے ہمارے, کہ اس کو بہت سمجھ کے پلان کر کے سمجھا کے اس سے بیزار نہ ہوئیے. دیکھیے پہلی چیز کسی کو دوستی کرنے کا یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے بیزار ہوں یا اسے غصہ کریں, کیونکہ اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس کو بہت فہیم طریقے سے, بہت گہرے طریقے سے اس کا تجزیہ کریں اور کوشش کریں کہ اس چیز سے لوگوں کو نکالیں. کیونکہ دیکھیں لوگ تو ایک چیز میں پڑ گئے ہیں, اب جب جو پڑ جاتے ہیں نا وہ پھر اپنے ماں باپ کی ٹریڈیشن اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ بس وہ پھر آنکھیں بند کر کے اس کو فالو کرتے ہیں. تو یہ دنیا میں ہر جگہ ایسا ہی ہوتا ہے, صرف یہاں ہمارے یہاں لیے خاص نہیں ہے. تو اس میکینکس کو سمجھیے اور رد عمل کا شکار ہونے کے بجائے ہمدردی کیجیے ایسے لوگوں سے, اور کوشش کیجیے کہ اس کے بارے میں آپ پلاننگ کریں, سوچیں کہ کیسے ہم اپنے بھائیوں کو ایک مرتبہ پھر آمادہ کر سکتے ہیں کہ اپنے ذہن کو استعمال کریں. Very much, Dr. Salim. Our next question is from Kaleem. میرا سوال تھوڑا سا لمبی ہے مگر بڑا اہم ہے. تو تھوڑا سا میں اپنے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مطلب میرا تعلق جو ہے والد صاحب کے ساتھ جو ہے پیری مریدی کے ساتھ کافی عرصہ رہا بچپن سے. اس کے بعد جب سے مجھے 20-25 سال ہو گیا ہمارے کینیڈا میں, تو میں نے خود ہر چیز لرن کری اور سیکھا, قرآن کا کئی دفعہ مطالعہ کیا. تو اللہ کی جو کتاب کے اندر جو اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی اس میں کچھ دائرہ احباب کے تحت اس دنیا کو بنا ہوا ہے, اور کچھ فیکٹس بتائے ہوئے ہیں, اور اس میں سچ اور اچھا اور برا دونوں بتا دیا, اور اس نے علم اور عقل دے دی, پروفیسی دے دی, کتاب دے دی, ہر چیز دے دی. اور وہ ہر جگہ بولتا ہے کہ تم کیوں نہیں میری طرف لوٹتے, تم کیوں نہیں میری طرف سوچتے, ٹھیک ہے نا, اور پھر سزا جیسا رہتی, ٹھیک ہے نا. مگر مجھے ایک چیز کنفیوز کرتی ہے, مطلب کنفیوز سمجھ, مجھے اس کا جواب صحیح سے نہیں پتا چل رہا, جس کے لیے میں نے کئی لوگوں سے رابطہ بھی کرا, کئی لوگوں سے بات بھی کری اس چیز کے لیے. اور وہ یہ ہے کہ سورہ رات کے اندر آیت نمبر 27-33, سورہ نمل کے اندر آیت نمبر 36-37, اور سورہ نحل کے اندر آیت نمبر 93, اور سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 97, اور ایسی اور بھی آگے ہوں گی بہت سی آیتیں جس کے اندر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ جسے چاہے راہ دے اور جسے چاہے گمراہ کرے, ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح سورہ دہر کے اندر آیت نمبر 30 ہے جس میں وہ بولتا ہے کہ نا تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک وہ نہیں چاہے. تو یہ ساری چیزیں اگر ہم اس کو جوائن کریں تو پھر تو ہے نا ہم بے بس ہو گئے. اچھا وہ یہ بھی بولتا ہے کہ میں نے قرآن کو بڑا سیدھا سہیلی مطلب لکھا ہے, جو سمجھنا چاہے تو وہ سمجھ سکتا ہے مثالوں سے, اور تم ایک قدم چلو میں 10 قدم تمہارے پیچھے آؤں گا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ میں اس کی مثال میں کیسے دیتا ہوں, جیسے کہ ایک مطلب میرا یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ سمجھا کے یہ اتنی بڑی چیز اپنے زندگی میں لے لی کہ یار میں جسے چاہوں گمراہ کروں, جسے چاہے ہدایت دوں, ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی بول سکتا تھا کہ بھائی آپ کا سوال آپ کا واضح ہے, سوال سمجھیے, سوال کلیئر ہے. دیکھیے اس سوال کا جواب قرآن نے شروع میں ہی دے دیا ہے, اور قرآن کا جواب میرے خیال ہے بہت اطمینان بخش ہے. دیکھیں قرآن مجید کا ایک آپ سٹائل سمجھ لیں, وہ سٹائل یہ ہے کہ بعض دفعہ جو اپنی اصل بات ہے نا کمپریہنسو اسٹیٹمنٹ, وہ ایک جگہ وہ بیان کر دیتا ہے, اس کے بعد بہت ساری اور جگہوں پہ وہ اسٹیٹمنٹ کنسائز ہو جاتی ہے, کمپریہنسو نہیں رہتی, بالکل ضمنی طور پہ ریفر ہوتی ہے. تو سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں ظاہر ہے جو دوسری سورہ ہے قرآن کی, یہ بتا دیا کہ یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا, وہ بہت لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. یعنی اس وہی مطلب ہے کہ جس کو چاہے گا بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دے گا اور بہت سارے لوگوں کو ہدایت دے دے گا. یہ آیت یہاں ختم نہیں ہوتی, آگے الفاظ آتا ہے وما یضل بہ الا الفاسقین, گمراہ وہ انہی کو کرتا ہے جو گمراہی چاہتے ہیں اور جو گمراہ ہونا چاہتے ہیں. تو یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں نا کہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے, جس کو چاہے نہیں دیتا, یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی مشیت صرف بیان ہوئی ہے, ارادہ بیان ہوا ہے اس قانون کے تحت جو اور جگہ بیان ہو گیا کہ وہ جس کو گمراہ کرتے ہیں یا جس کو ہدایت نہیں دیتے وہ وہی ہوتے ہیں کہ جو ہدایت نہیں چاہنے والے ہوتے, جو ہدایت کے بارے میں بے قدری کا رویہ اختیار کرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت یا اس کا قانون ہے گمراہی کا اور ہدایت کا, جو قرآن میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے. سورہ بقرہ بالکل کنسائز بیان ہو گیا ہے
جس کو وہ گمراہ کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے کر دیتے ہیں، بلکہ ہی ڈیزروز ٹو بی لیڈ اسٹرے، کیونکہ اس نے ہدایت کی قدر نہیں کی. تو وہ جو آپ نے سورہ نحل کی اور بنی اسرائیل کی اور جہاں جہاں یہ آیت آئی ہے، بے شمار جگہ آئی ہے، وہاں آپ نے دی، وہاں آپ اصل جگہ کی روشنی میں اگر سمجھیں گے تو آپ کو واضح ہو جائے گا کہ یہاں اصل مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کو گمراہ کرتے ہیں جو گمراہ ہونے کے ڈیزرو کرتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ہدایت کی قدر نہیں کی. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے ابھی کسی سوال کے جواب میں بتایا کہ قرآن مجید میں یہ بھی ایک پامال بہت زیادہ ڈسکس ہونے والا مضمون ہے کہ جو شرکاء اور شفاعت والے لوگ تھے، جو دیوی اور دیوتا تھے، ان کے بارے میں مشرکین عرب یہ رائے رکھتے تھے کہ یہ مجھے اللہ تعالیٰ سے بچوا لیں گے یا بخشوا لیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑ لیں گے، یا اللہ تعالیٰ کو ہماری فیور حاصل ہو جائے گی. اس کے جواب میں بھی بہت ساری جگہوں پہ کہا گیا کہ دیکھو اللہ کا ہاتھ یہ دیوی اور دیوتا نہیں پکڑیں گے، میں جس کو چاہوں گا، کیا مطلب ہے کہ یہ میرے اختیار میں ہوگا، میرا اختیار میرے قانون کے مطابق ہی ہوگا، لیکن یہ میرا ہاتھ نہیں پکڑنے والے، یہ مجھے سٹاپ کرنے والے نہیں ہیں کہ آپ ان کو پوجیں، کیونکہ آپ کا خیال ہے کہ جب ان کو پوجیں گے تو یہ سفارش کریں گے، سفارش کر کے پھر میں ان کی بات مان لوں گا. نہیں، میں تو جس کو چاہوں گا، کیا وہ تو اپنی جگہ بیان کر دیا کہ میں جس کو چاہوں گا ہدایت دوں گا، جس کو چاہوں گا گمراہ کروں گا، اور گمراہ میں انہیں کو کروں گا کہ جو گمراہ ہونا چاہتے ہیں، اور ہدایت میں انہیں کو دوں گا جو ہدایت چاہتے ہیں. یہ تو الگ سے بات بیان ہو گئی ہے، لیکن دوسری بات اس میں جو ایڈ ہوئی ہے وہ یہ ہے ان مقامات میں کہ یہ جو شرک اور شفاعت کی ہستیاں ہیں جن کو یہ تقیہ تھا، جو یہ اعتماد دیتی تھی اپنے پوجنے والوں کو کہ بھئی ہم تمہیں خدا کے پاس سے گزروا لیں گے، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، ان کے بارے میں خدا کہہ رہی میرے ہاتھ نہیں پکڑ سکتے. They cannot stop me. I'll do in my own whatever I have to do according to my own law. اس وجہ سے یہ چیز ہے جس کو میں آپ سے ہی کہوں گا کہ قرآن مجید کی جب آپ کو بات سمجھنی ہو تو ایک مضمون کی ساری آیتوں کو جمع کر لیں، تو کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا آپ کو جواب مل جاتا ہے. جیسے میں نے کہا یہ اس کا تو شروع میں ہی جواب دے دیا سورہ بقرہ میں، کیونکہ یہ آیت نے بہت جگہوں پہ رپیٹ ہونا تھا آگے جا کے، تاکہ یہ سوال نہ پیدا ہو جیسے کہ آپ کے ذہن میں پیدا ہو. نہیں، یہ تو ٹھیک ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ یہ بھی کئی جگہ پہ آیا ہے کہ مطلب وہ اسی کو گمراہ کرتا ہے، سمجھے نا. جہاں جہاں یہ آیتیں آئی ہیں وہاں پر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ کیوں بات اللہ تعالیٰ اتنا کیوں غصہ ہو رہا ہے. وہ اس لیے بول رہا ہے کہ اتنی مثالیں دے رہا ہے کہ تمہارے کو میں نے رسول کو تم انکار کر رہے ہو، تم کتاب پہ انکار کر رہے ہو، تم اس کا اور اب یہ لو، سمجھے نا. وہ سب ٹھیک ہے، مگر یہ والی بات ایسی ہے جیسے کہ ایک باپ کے دو بچے ہوں، ٹھیک ہے نا، دونوں کو اس نے اچھی اور بری بات بتا دی، ایک اچھا نکل گیا ایک برا نکل گیا، اور اس کے بعد بات یہ بولنے کے بجائے کہ دیکھا تم نے اپنا مطلب میں نے تو تمہیں اچھا بتایا تھا، تم نے خود اپنا برا چاہا، یہ بولنے کے بعد بولے کہ یار دیکھو میں نے ایک کو گمراہ کر دیا اور ایک کو جو ہے نا میں نے ہدایت دی. تو یہ تو عجیب سی بات ہوگی نا. میں تو آپ کو اسی کا جواب دے رہا ہوں کہ دیکھیں آپ اصل میں ایک آیت سے اس مسئلے کا نکال رہے ہیں. قرآن مجید میں یہ ایک جگہ تو نہیں نہ آئی، آپ نے خود بتایا کہ یہ اصل میں 2-3 جگہوں پہ یہ وضاحت سے آ گیا کہ جس کو چاہے میں گمراہ کروں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہدایت چاہ بھی رہا ہوگا اس کو میں گمراہ کر دوں گا. مراد یہ ہے کہ جس کو میں چاہوں گا اپنے قانون کے مطابق گمراہ کر دوں گا. یعنی میرا قانون کیا ہے کہ جو ہدایت کی قدر کرے گا اس کو میں ہدایت دوں گا، جو ہدایت کی ناقدری کرے گا بلکہ ہدایت کو دھتکارے گا اس کو میں گمراہ کروں گا. اصل قانون یہ ہے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہے اس قانون کی اپلیکیشن میں ہر ایک پہ کر سکتا ہوں، میرا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے. یہ دیوی اور دیوتا جو ہیں یہ تمہیں مجھ سے چھڑا نہیں لیں گے، بلکہ میں اس قانون کو جو کہ اصل قانون یہ ہے، ہدایت کی قدر کرو گے تو میں اس کو ہدایت دوں گا، ہدایت کی ناقدری کرو گے تو پھر میں گمراہ کر دوں گا. یہ تو بڑی فیئر بات ہے. آپ اصل میں کر یہ رہے ہیں کہ چند مقامات پہ جہاں پہ اجمال ہے، جہاں پہ کنسائز اسٹیٹمنٹ ہے، اس پر آپ اصل میں اس سے نتیجہ نکال رہے ہیں. لیکن میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ قرآن کے سارے مقامات میں جہاں جہاں یہ آیت بیان ہوئی ہے اس کو اس روشنی میں سمجھیے جس روشنی میں یہ جہاں اصل قانون بیان ہوا ہے. نہیں تو اسی جگہ تو میں بات کر رہا ہوں، 7-8 جگہ تو ابھی تک میں پڑھ چکا ہوں اس کو، ٹھیک ہے نا. وہاں پر مطلب میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ بہت واضح ہر چیز کو بتا رہا ہے. وہ بتا رہا تمہیں تم کچھ نہیں تھے، میں نے تم کو آنکھ دی، تم کو زبان دی، تمہارے کو دماغ دیا، اس کے بعد تم کو علم دیا، پھر تم کمپلیٹ ہوئے، پھر تم کو میں نے ہدایت بھیجی، تم کو اچھی اور بری میں تمیز بتایا، تمہارے کو پیروکسی بھیجی، تمہارے کو کتابیں. میں آپ کو دیکھیں گزارش یہ کروں گا آپ اصل میں اگین کسی ایک مقام کو پکڑ رہے ہیں. آپ کے سب سے پہلا مقام ہے وہ سورہ بقرہ کا ہے جس میں وہ قانون پورا بیان ہو گیا. شروع میں ہی 15ویں آیت 16ویں آیت کے اندر یہ آ گیا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. بتا دیا کہ میں بہتوں کو گمراہ کروں گا اس کے ذریعے سے اور بہتوں کو ہدایت دوں گا. یہاں پہ بھی مشیت ہی بیان ہوئی ہے کہ جس کو چاہے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کروں گا، لیکن خدا نے بتا دیا کہ جس کو میں گمراہ کروں گا وہ وہی ہے جو گمراہی چاہیں گے. تو یہ پہلے آپ اس کو سمجھیے نا کہ شروع میں قرآن مجید نے اپنی پوری بات بیان کر دی ہے.
اب اس بات کو آپ نے اصل سمجھنا ہے. آگے آپ جتنی جگہوں پہ بھی اس کو ریپیٹ کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں, اس کو آپ نے اس کی روشنی میں سمجھنا ہے. اگر آپ نے اس کو مجرد سمجھا تو وہی مسئلہ پیدا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اب یہ پھر اس کے اوپر اگر یہی آپ نے بالکل صحیح بتایا, ٹھیک ہے نا, پھر یہ اللہ کیوں بول رہا ہے کہ بھائی تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر میں نہیں چاہوں. اب یہ دیکھیں یہاں یہ جو آپ اس کو اپنی ٹیکسٹ پہ نکال کے دیکھیں, سورہ تکویر کے آخر میں جہاں یہ آیا نا کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ, تم نہیں چاہو گے ہدایت کو جب تک خدا اپنے قانون کے مطابق نہ چاہے. ایگزیکٹلی یہ وہی بات ہے جو پہلے اجمال میں بیان ہو گئی ہے, یعنی یہاں اجمال میں بیان ہوئی, وہاں تفصیل. یعنی جو تم چاہو گے وہ خدا کے قانون پہ موقوف ہے. وہ قانون کیا ہے کہ جو ہدایت چاہے گا اس کو ہدایت ملے گی, جو نہیں چاہے گا اس کو نہیں ملے گی. یعنی اصل میں ما تشاءون الا ان یشاء اللہ کے جو الفاظ ہیں ان کو آپ اپنے اوریجنل میں سمجھیے نا. آپ یہ کر رہے ہیں کہ وہاں اس کو مجرد سمجھ رہے ہیں, اسی جگہ سے سمجھ رہے ہیں. یہ تمہارا جو یہ چاہنا ہے یہ اللہ کے قانون کے مطابق ہوگا. اللہ کا قانون کیا ہے؟ وہ ہدایت کی طلب انہی کو دیتا ہے, ہدایت انہی کو فراہم کرتا ہے جو ہدایت چاہتے ہیں. تو یہ ایک ہی بات ہے, ایک اجمال اور طرح کا آڈیو میں بیان ہوا ہے اور اس سورہ تکویر کے آخر میں اس طرح سے بیان ہوا ہے, بعض آڈیو میں بھی ایسے بیان ہوا ہے. تو آپ کو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے وہ اصل جگہ کی روشنی میں اس کو جب آپ ترجمہ کریں گے تو آپ کو دقت انشاءاللہ نہیں ہوگی. Thank you very much, Dr. Salim. We have a couple of chat and Facebook questions, and then if we still have time, we can move on to the second round of questions. So the first question is, what kind of interpolations were made by the people of the book that Quran mentions? تو دیکھیں اس طرح کی جو یحرفون الکلم عن مواضعہ ہی ہے اصل میں جو آیت ہے سورہ بقرہ کی, کہ وہ الفاظ کو اپنی اصل سے ہٹا دیتے تھے. تو اس کی بہت ساری شکلیں ہیں. بعض دفعہ وہ لفظ کو ٹوسٹ کر دیتے تھے اور لفظ کا ترجمہ اس کے نتیجے میں چینج ہو جایا کرتا تھا. ایک طریقہ یہ ہے. بعض دفعہ وہ یہ کرتے تھے کہ اس کا ترجمہ غلط کر دیتے تھے. لفظ تو وہی ہوتا تھا لیکن they would distort the meaning because it would have more than one meaning and they would insert the meaning which was not appropriate. بعض دفعہ وہ یہ کرتے تھے کہ ایک چیز جو ہے وہ ٹیکسٹ کا حصہ نہیں ہے, آپ کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے, اس کو آپ نے ٹیکسٹ کا حصہ بنا لیا. تو اس طرح کے فارمز تھے. اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ ترجمہ ہی چینج کر لیتے تھے, یعنی ترجمہ ٹھیک نہیں کرتے تھے, ٹرانسلیشن they would suit it to their own intention. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کو قرآن کہتا ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ, کہ وہ تحریف کرتے تھے تورات کے اندر ان کے الفاظ میں, ان کی جگہ سے ان کو ہٹا دیتے تھے. جگہ سے ہٹانے کا میں نے جیسے کہا کہ بعض دفعہ کانٹیکسٹ چینج کر دیا, بعض دفعہ ترجمہ چینج کر دیا, بعض دفعہ اپنی انٹرپریٹیشن اندر ڈال دی, بعض دفعہ ایکسپلینیشن جو تھی اس کو ترجمے کا حصہ بنا دیا. تو یہ وہ تفصیلات ہیں. اس کو اگر آپ تفصیل سے پڑھنا چاہیں تو استاد امین احسن اصلاحی کی تفسیر میں جہاں یہ آیت زیر بحث آئی ہے سورہ بقرہ میں یحرفون الکلم عن مواضعہ, اس کو آپ اگر نکال کے پڑھیں گے تو انہوں نے ساری کیٹیگریز کو سائٹ بھی کر دیا اور اس کی کچھ ایگزامپلس بھی دے دی ہیں. Thank you, Dr. Salim. The other question asks that there are some hadiths that if the lower part of a woman gets exposed, then she has fornicated. I can't understand this. ایسی کوئی روایت میرے سامنے تو نہیں ہے. پہلے آپ اس روایت کو تلاش کریں وہ کدھر ہے. یہ بات کوئی قرینے قیاس بھی نہیں لگتی. ایک چیز اگر غلطی سے فرض کریں ہو جائے, یعنی کسی کی خاتون کی اگر شرمگاہ مطلب کسی ایکسیڈنٹلی ہو جائے تو یہ کہنا کہ اس کے نتیجے میں شی ہیز فورنیکیٹڈ یا اس نے زنا کا ارتکاب کیا, یہ تو بات نہیں لگتی. اس وجہ سے پہلے آپ وہ روایت دکھائیے, بتائیے کہاں ہے, پھر کوئی اس پہ رائے دی جا سکتی ہے. Thank you, Dr. Salim. A question from Facebook asks, Sir, is the hadith that a person is tormented for not avoiding urine splashes correct? دیکھیں وہ بالکل ایک ایسی روایت ہے کہ جس میں اگین واٹ از ہیپننگ از دیٹ ایک بہت بڑا عذاب ایک چھوٹے سے عمل پہ دیا جا رہا ہے. یعنی مثال کے طور پہ جو روایت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ پیشاب کو کی جو چھینٹے تھے نا, ان کی جو یورین ڈراپس تھے, they would splash on your trouser, on your clothes, because you would not be careful at the time of urinating. You would not be properly sitting or whatever, and they would spill out. تو یہ اس کے نتیجے میں جہنم کی جو وعید ہے, ظاہر ہے یہ ایک ایگزیجریٹڈ سی بات ہے, اس کے نتیجے میں تو نہیں ہو سکتی. اس روایت کے بارے میں ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ ضرور اس میں کوئی ایکسٹرا بات ہوگی جو راوی نے بیان نہیں کی, یا کوئی اس کا پس منظر ہے جو اگر اس کو مانا جائے تو پھر کوئی چیز ایڈ تو کر سکتے ہیں. ادروائز merely for being careless on this, یا آپ اس میں ایک اور سپوزیشن کر سکتے ہیں کہ a person has become so careless in his life کہ وہ اس چیز کی اگر پرواہ نہیں کرے گا تو پھر بڑی بڑی چیزوں کی پرواہ نہیں کرے گا. تو اٹ از ایکچولی ریفلیکٹنگ
the personality of a person کہ he is a careless person even in matters of worship and even in other matters of life. تو یہ تو کچھ سینس بنتی ہے. Otherwise, merely because those splashes of urine are found on his clothes, that does not warrant the punishment of hell. Thank you, Dr. Salim. Moving on to the second round of questions, Asima and Zaleed Mufti, or Asima, I'm sorry. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال جو ہے وہ آج ٹاپک سے ذرا ڈفرینٹ ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو لوگ چائلڈ سیکشل ابیوز میں انوالو ہوتے ہیں یا چائلڈ مولسٹنگ میں انوالو ہوتے ہیں اور وہ بچوں کے لیے کتنا زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے ان کی آگے لائف کے لیے, تو ان لوگوں کے متعلق کیا اللہ تعالیٰ کریں گے کوئی فیصلہ یا رائے آپ کی کیا ہے؟ تو دیکھیے قرآن مجید میں تو ان کی سزا بیان ہو گئی ہے. دو طرح کی باتیں ہیں نا. ایک تو یہ ہے کہ ایسا کوئی شخص کرے اور پھر وہ بہت زیادہ تائب ہو تو ممکن ہے کہ کوئی اس کی معافی بھی مل جائے, لیکن بہرحال جس کی اس نے زندگی, جن لوگوں بچوں کی زندگی خراب کی ہے ان سے معافی لیے بغیر تو اس کو معافی نہیں ملے گی. لیکن اگر آپ آگے بڑھ کے سزا پوچھ رہی ہیں, دنیاوی سزا, تو وہ مقرر کی گئی ہے قرآن مجید میں, اور یہ کہا گیا ہے کہ جو اس طرح سے فساد فی الارض کے مرتکب ہوتے ہیں ان کو فساد فی الارض کا مرتکب قرار دیا جاتا ہے. جو اس طرح سے بچوں کو مولیسٹ کرتے ہیں یا ریپ کرتے ہیں, تو ان کے لیے سزا جو سورہ مائدہ میں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ان یقتلوا او یصلبوا, یعنی 4 سزائیں بیان ہوئی ہیں. ان میں سے پہلی یہ ہے کہ ان کو عبرت ناک طریقے سے قتل کر دیا جائے, بہت برے طریقے سے, جیسے سنسار کیا جا سکتا ہے, جیسے ان کو الیکٹریکیوٹ کیا جا سکتا ہے, جیسے کسی بھی جس طرح ہوتا ہے نا کہ ایک بہت ہی ایگزمپلری طریقے سے قتل کیا جائے. دوسری سزا یہ بیان ہوئی ہے اور یصلبوا, کہ ان کو کروسیفائی کر دیا جائے. او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف, یہ تیسری سزا ہے کہ ان کے ہاتھ اور جو پاؤں ہیں یہ مخالف سمت سے کاٹ دیے جاتے ہیں, جس سے وہ ایک انسان کا خون بہتا رہتا ہے اور وہ اس کا امکان ہے کہ اس سے بھی موت واقع ہو جائے, یا اگر وہ بچ بھی سکتا ہے اللہ, لیکن ایک عبرت کا نشان بن جاتا ہے. اور اس کے بعد ایک چوتھی سزا ہے, وہ بھی اس صورت میں بیان, یعنی وہ بیان تو ہوئی ہے لیکن وہ صورت میں اپلائی کرے گی کہ اگر وہ کوئی لینینس کسی بھی پہلو سے, باہر بعض دفعہ ایسی لینینسز ہوتی ہیں جو انسان قانون میں رکھنا چاہتا ہے لیکن ممکن ہے آپ نہ دیں, لیکن ممکن ہے کو دی جائے, تو وہ چوتھی سزا یہ ہے کہ اس کو جلا وطن کر دیا جائے, جو سب سے ہلکی سزا ہے. لیکن سخت سے سخت سزا دی جا سکتی ہے حالات کے لحاظ سے, اور یہ نرم سزا بھی دی جا سکتی ہے, لیکن یہ سزا باقاعدہ طور پہ قرآن مجید میں مقرر ہیں ایسے لوگوں کے لیے. پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ بچے جیسے بہت زیادہ خوفزدہ ہوتے ہیں, اگر وہ ان کیس پیرنٹس کو کسی سٹیج پہ یہ چیز بتا بھی دیتے ہیں, تو اگر پیرنٹس جو ہے ان سے ایڈریس کرنا چاہتے ہیں ان کو, لیکن بچہ جو ہے وہ خوف محسوس کرتا ہے, تو پھر کیا کوئی طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ بیکاز جب پیرنٹس کو یہ بات پتہ چل جاتی ہے تو ان کے لیے جو ہے ایک بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے, ٹارچر ہوتا ہے, کیونکہ لیٹر آن بچوں میں بہت سارے پھر اس طرح کے سائیکولوجیکل ایشوز, سم ٹائمس ڈرگ یوز اور اس طرح کے بہت ساری مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو والدین کو کیا اقدام کرنا چاہیے اس شخص کے ساتھ, اگر وہ پرائیویٹلی بھی کرنا چاہیں بچے کے نالج میں لائے بغیر؟ نہیں, آپ اس شخص کی بات کر رہے ہیں جس نے غلط کام کیا تھا, یا آپ بچے کی بات پوچھ رہی ہیں؟ ہاں جی, آئی مین کہ اگر بچہ پیرنٹس سے شیئر کر لیتا ہے اینڈ پیرنٹس وانٹ ٹو ٹاک ٹو دا پرسن, وہ ان کی ریچ میں ہے, اور جاننے والوں میں ظاہر ہے بہت سارے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں, کیونکہ کلوز لوگ ہی اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں, اور بچہ نہیں چاہتا, اس کو لگتا ہے کہ وہ بھی گلٹ فیل کرتا ہے کہ شاید میں اس سچویشن سے اسکیپ نہیں کر سکا, تو مجھے بھی انوالو قرار نہ دے دیا جائے اس چیز کے اندر. تو دیکھیے یہ کیسے ایڈریس کریں؟ بہت زیادہ ٹرکی سچویشن ہے. اس کے لیے کوئی رول آف تھم تو میں نہیں آپ کو بتا سکتا, اس لیے کہ اس میں حالات کے لحاظ سے, معاملات کے لحاظ سے, پس منظر کے لحاظ سے, بچے کے نفسیات کے لحاظ سے, جس شخص کے ساتھ نے وہ مسئلہ کیا ہے اس کی اسٹیٹس اور پوزیشن کے لحاظ سے نا بہت سارے ویریبلز ہیں. اور جو اصول صرف چند بتائے جا سکتے ہیں, اس میں سب سے پہلا اصول تو یہ ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس کے نتیجے میں بچے کے اندر نفسیاتی خوف اور نفسیاتی طور پہ وہ پہلے ہی مجروح ہو چکا ہے, وہ اس جگہ پہ پہنچ جائے کہ وہ ایک نفسیاتی مریض بن جائے. بہت سارے بچے تو بن چکے ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ ان کو مزید اس چیز میں سے نکالنا چاہتے ہیں تو آئی تھنک اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے بہت ماہرین اس وقت دنیا میں ہیں, ہمارے اپنے ملک میں بھی ہیں, کہ جو اس جنسی زیادتی کے حوالے سے
آپ کو صحیح مشورہ دیں گے آپ کے حالات کے لحاظ سے کہ آپ جس سچویشن میں ہیں، کیونکہ یہ مسئلہ ہی سچویشنل ہے، اس میں کوئی باہر سے کچھ کہنا مشکل ہے کہ جب تک ساری سچویشن معلوم نہ ہو تو آپ خود بھی دانش مندی سے کچھ چیز کر سکتے ہیں، لیکن ادر دین دیٹ آپ اس فیلڈ کے جو ماہرین ہیں ان سے آپ رجوع کر سکتے ہیں. سیکچول ریہیبلیٹیشن کلینکس ہیں ہمارے ملک میں بھی، شہر میں بھی، جہاں پہ یہ جو بچوں کے ساتھ زیادتی کے ساتھ کا جو معاملہ ہوا ہے یہ ایک ریہیب چاہتا ہوتا ہے، یہ ایک نفسیاتی طور پہ ایک مرتبہ پھر چاہتا ہے کہ آپ ان کو ری بلڈ کریں. تو ایسے بہت سارے ریہیب سینٹرز ہیں، تو ان سے ہمیں رجوع کرنا چاہیے. اور جہاں ہم محسوس کریں کہ بچہ رد عمل کا شکار ہو سکتا ہے یا بچے کی جو حجاب اور شرم ہے وہ متاثر ہوگی، وہ نہیں چاہے گا کہ ماں باپ کے سامنے وہ بات آئے، تو آپ اس کی رسپیکٹ کریں، اس کی پرائیویسی کی رسپیکٹ کریں. اگر آپ کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں تو تھرڈ پارٹی کے ذریعے سے کوئی اپروچ کروائیں. یعنی یہ کچھ موٹی موٹی اصولی باتیں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن جب تک ایک پرٹیکولر سچویشن کی اگر آپ ساری انفارمیشن سامنے نہ ہو تو کوئی پن پوائنٹڈ رہنمائی تو نہیں دی جا سکتی. لیکن باٹم لائن یہی ہے جو میں نے کچھ پرنسپل بتائے، اور غالباً اس میں بہتر یہ ہوگا کہ آپ کسی کو کنسلٹ کریں. لیکن اس کے اندر بھی یہ ضرور سمجھ لیں کہ جو کنسلٹیشن ہے وہ بعض دفعہ جب محسوس ہوتی ہے، یعنی محسوس کا مطلب ہے جب بچے کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ایک ایز اے مریض ٹریٹ کیا جا رہا ہے تو وہ بھی ریئیکٹ کرتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ تو مریض تو نہیں ہے، وہ تو اصل میں وکٹم ہے. تو وکٹمس کو مریض نہیں سمجھنا چاہیے. بعض دفعہ ہمارے پیرنٹس اس کو کا لحاظ نہیں کرتے کہ وہ ان کو ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ جیسے وہ پیشنٹ ہیں یا مریض ہے. نہیں ہے، وہ مریض نہیں ہے، ان کو وکٹم بنا دیا گیا ہے. تو وکٹمز آف سیکچوئل ابیوز کو بالکل اور طرح سے ڈیل کیا جاتا ہے. تو یا وہ ٹیکنیکل نو ہاؤ پیرنٹس کو خود پیدا کرنی چاہیے، ادروائز آئی تھنک دے شوڈ کنسلٹ اے اسپیشلسٹ. Our last question, because our time is coming to an end, is going to be from Rafia Khwaja. Dr. Shadad, this question I want to ask you is کہ اگر کوئی نان مسلم آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے پلیز ٹیل می واٹ از اٹ دیٹ وڈ کنونس می ٹو کنورٹ، مجھے کس چیز سے آپ متاثر کریں گے کہ میں مسلمان بن جاؤں، تو آپ اس کا کیا جواب دے سکتے ہیں؟ میں کوئی جواب نہیں دے سکتا، کیونکہ دیکھیے جب تک مجھے نہیں پتا ہو وہ کون نان مسلم ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ کتنا مذہبی ہے، کتنا زیادہ اس کے اندر ارج ہے. یہ اگین اتنے ویریبلز ہیں کہ آئی جسٹ کی ناٹ گیو اے پن پوائنٹڈ آنسر انلیس ہیو مچ مور انفارمیشن. یہ ایک ویگ انفارمیشن ہے کہ ایک نان مسلم کنورٹ ہونا چاہتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کیوں ہونا چاہتا ہے، اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں، اس کی ایج کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، کیا وہ کوئی انٹلیکچوئل آدمی ہے، کیا وہ ایموشنلی کسی بات پہ اٹیچڈ ہو گیا ہے. مطلب دیر آر سو مینی تھنگز وچ وداؤٹ نوئنگ وچ آئی جسٹ کی ناٹ گیو این آنسر کہ وہ ایک وائلڈ آنسر بن جائے گا. اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ اس طرح کے واقعات کو جب تک آپ پن پوائنٹڈلی ساری انفارمیشن کے ساتھ پیش نہیں کرتے تو آئی کی ناٹ سارٹ آف گیو اے براڈ آنسر، کیونکہ ایز آئی سیڈ پیپل ہیو سو مینی ڈفرنٹ ویریشنز اینڈ بیک گراؤنڈز اینڈ سو مینی ڈفرنٹ ایشوز کہ کوئی ایک جگہ نہیں آپ کہہ سکتے جی کہ اگر آپ نے کنورٹ ہونا ہے تو آپ یہ کام کر لیں. کوئی آدمی کسی غلط فہمی میں پھنسا ہوتا ہے، کوئی آدمی کسی پہلو سے لیک آف انفارمیشن کا شکار ہوتا ہے، کوئی آدمی یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ڈسگرنٹلڈ ہوتا ہے اپنے مذہب سے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں دے آر ناٹ سیٹسفائڈ، از سرچنگ فار دا ٹروتھ. تو ایک وہ از لائک اسٹل ان اے جرنی آن اے جرنی وغیرہ. تو یہ دیر آر آئی مین بہت وائڈ اس کا اسکوپ ہے. تو کسی ایک پہلو سے جواب دینا بہت مشکل ہے جب تک انفارمیشن ساری نہ ہو. دیکھیے ہندو کا بھی ہو تو ہندو اس کا ہونا کافی نہیں ہے نا. وہ کون ہندو ہے، اس کی ایج کیا ہے، اس کی انٹلیکچوئل لیول کیا ہے، اس کے سوال کیا ہیں، یہ ایک جسٹ کی ناٹ بی ٹیکلڈ بائی سمپلی اسٹیٹنگ کہ وہ ہندو ہے یا کرسچن ہے. اس کے لیے بہت ساری انفارمیشن چاہیے. یہ مطلب اگر تو آپ کوئی ہائپوتھیٹیکل سوال کرنی ہے تو اس کا تو میں جواب نہیں دے سکتا. اگر آپ کے سامنے کوئی سچویشن ہے تو جب تک اس سچویشن کے بارے میں پورا ڈیٹا نہیں ہوگا کوئی I would abstain from giving any opinion. You know, Dr. Shalal, because one does meet a lot of non-Muslims like this. تو وہ کبھی کوئی ایسا کوئی سوال پوچھتا ہے کہ what is about you Muslims that you think that گزارش یہی ہے نا کہ آپ جو بات کر رہی ہیں نا وہ کوئی ملتا ہے تو پوچھتا ہے تو وہ اصل میں ایک آدمی نہیں ہوتا، اس کے پیچھے پھر بہت سارے باتیں. میں اس کو جواب دینے سے پہلے 10 سوال اور پوچھوں گا. میں پوچھوں گا کہ what has made you interested in Islam? What do you believe at the moment? Why do you think that there is a need to find something else that what you already are? تو یہ مطلب دیکھیں مجھ سے سوال جب پوچھے گا تو I'll first ask more questions from that person, and when I get the data and maybe then I can give an answer. In the absence of that, it will be just firing in the dark. Thank you. This is a very good answer. Thank you. Thank you so much, Dr. Slim. I know I said that was
the last question, but we have a few more minutes remaining, and there's one more question Right. that just popped up. Okay. So is there Asad? You're next. کرنا چاہی تھی. آپ نے جو آج حدیث بتائی ہے پڑھائی ہمیں, تو we always heard of this hadith before, لیکن I always thought it was about the darja being about 3 levels above the father, but you said it's about husn saluk. تو درجہ تو پھر اس کا مطلب برابر ہی ہوا. It's a hadith because hadith says it's about how you treat your mother. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے تو نہیں کہا حسن سلوک کی, تو اس روایت کے الفاظ ہیں, میں نے تو صرف ترجمہ کیا ہے. تو دیکھیں وہ جو درجہ ہے نا, وہ بھی حسن سلوک کے حوالے سے ہی کہا گیا کہ درجے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی شی ہیز مور اسٹیٹس اینڈ دیئرفور شی ڈیزروز مور ٹریٹمنٹ فرام یو, مور ریگارڈ, مور رسپیکٹ. تو وہ اصل میں بات ایک ہی ہو جاتی ہے, لیکن پریسائز ورڈز اصل میں اگر آپ جاننا چاہیں تو وہ یہی ہیں کہ حسن سلوک یا اچھے رویے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے بتایا وہ یہ کہ ماں کی جو اسٹیٹس ہے which is thrice that of the father. دیکھیں میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ روایات کے بارے میں ذہن میں رکھیے گا کہ یہ 3 times اور 1 time ہے نا, یہ ہمیشہ ایک خاص پس منظر میں بات ہو رہی ہوتی ہے. اس کے اندر ایٹ ٹائمز اصل جو حقیقت ہوتی ہے یہ بتانا ہوتا ہے کہ کسی ایک رشتے کی ذرا زیادہ, جیسے کہتے ہیں نا کہ امپورٹنس اور اس کی زیادہ اہمیت, کیونکہ دیکھیں یہ 3 اور 1 ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان نہیں کیا, یہ تو راویوں نے بیان کیا ہے. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا ہو, تو میں تو اس کو اس لیے سمجھتا ہوں کہ یہ جو روایت میں جو کچھ بات بیان ہوئی ہے یہ قرین قیاس ہے, کیونکہ قرآن مجید میں بھی اصل میں ایسا ہی لگتا ہے کہ 3 جگہیں ایسی ہیں, جیسے میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ وہ اپنے she keeps the child in her womb, then she delivers the child, then she suckles her child. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو واقعی آؤٹ اسٹینڈ کرتی ہیں, آؤٹ شائن کرتی ہیں, ہسبینڈ یا شوہر جو ہے وہ نہیں کرتا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 3 واقعی ایکسٹرا لیبرز ہیں شی گوز تھرو. تو اگر وہ اس کے 3 درجے زیادہ ہیں یا 3 تھرائس رسپیکٹ وہ ڈیمانڈ کرتی ہے, تو اٹس ویری لائکلی کہ روایت میں جو کچھ بات بیان ہوئی ہے. لیکن جو باٹم لائن ہے وہ یہ ہے کہ روایت اصل میں ماں کے درجے کو بیان کر رہی ہے کہ ماں کے معاملے میں آپ کو ایکسٹرا کیئرفل ہونا ہے, اس لیے کہ جتنا اس نے پینز لی ہیں آپ کو وہ باپ نے نہیں لی, اس کی پینز کہیں زیادہ ہیں, تو اس کے بارے میں ایکسٹرا ریگارڈ کرنا ہے, جس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ کا کم ریگارڈ کرنا ہے, یعنی وہ باپ کی الگ صفت ہے. یہ صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ she deserves something special. سر اگر آپ قرآن آیت کے اندر اسے سمجھیں تو یہ بہت اچھی طرح سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے, رائٹ جی. اور سر ابھی کسی نے جو سوال پوچھا تھا تو آپ نے اس کا جواب دیا کہ قرآن میں کچھ لاز, مطلب اللہ نے اتنے لاز ہیں, تو پھر ہم وہ لاز ہمیں سمجھنے چاہیے کہ یہ ہیں اللہ کے اصول, سنت, لاز, جو بھی آپ ان کو کہتے ہیں, اور پھر انہی کے تحت ہر چیز پھر سمجھنی چاہیے, باقی جتنا بھی چیزیں آئی ہیں قرآن میں. جی بالکل, یہ تو قوانین جو ہیں اللہ تعالیٰ کے, وہ قوانین انسانوں سے متعلق ہیں, وہ قوانین کو تو ہم شریعہ کہتے ہیں, لا, ڈیوائن لا وہی لفظ ہے جو شریعت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو شریعت بیسیکلی وہی ڈیوائن لا ہے, وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے اپنے عمل کو ایک حد میں رکھنا ہے, اسے متجاوز نہیں کرنا, کریں گے تو یو ول بی پینلائزڈ فار دیٹ. اسی کو ہم شریعت کہتے ہیں, اسی کو ہم قانون کہتے ہیں. تو بس ان قوانین کو اگر ہم سمجھ لیں تو پھر ہمیں اپلائی کرنا آسان ہو جائے گا, وہ ہر حال میں. جی جی بالکل. پھر ہم انٹرپریٹ جو کرتے ہیں قرآن کو پھر غلط نہیں کر سکیں گے, ورنہ ہر آیت کی ہم الگ. جی امید تو ہے, غلطی تو پھر بھی ہو جاتی ہے, وہ ہیومن ایرر ہے, لیکن امکان پھر ذرا کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. We had a request or a suggestion from Facebook saying that since you teach Bible, would it be possible for you to teach from the book of Hindus called Vedas? So maybe inshallah in future sometime I'll keep that in mind. Vedas are something very fundamental, and they do reflect that there is some reflection of divine inspiration found in them, and I really regard them with a lot of respect and fondness. So maybe inshallah sometime in future. Thank you so much, Dr. Salim. Okay, Khuda Hafiz.